बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आपका दोस्त हबीब उमर। मैं चूँकि जर्नलिज़म से मेरा ताल्लुक़ है और वन टीवी न्यूज़ में मैं कॉपी एडिटर और एंकर भी हूँ। हैदराबाद में कुछ दिनों पहले एक सोशल मीडिया पर कुछ इश्यूज़ और कुछ तनाज़ात इस सिलसिले में उठे कि डॉक्टर अलीम खां फल्की साहब, जो कि एक्स्ट्रावेगेंट शादियों और फजूल खर्चियों वाली शादियों और गैर शरई शादियों के ख़िलाफ़ और बिल्कुल शरई तौर पर शादियों के जो है फेवर में काम कर रहे हैं, लेकिन हुआ ये कि 27 जुलाई को इस सिलसिले में एक प्रोग्राम रखा गया जिसका उन्वान था गैर शरई शादियों में शिरकत जायज़ है या नहीं। और इस प्रोग्राम में शाही इमाम मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी साहब को भी मदऊ किया गया, लेकिन उनके एक बयान के ऊपर इस तरह जो है वबाल मच गया सोशल मीडिया में। इस तरीके के तनकीदें उठी और इस तरीके का तनकीदों का एक फ्लड, एक तूफ़ान सा आ गया। इस सिलसिले में हमारी चूँकि नज़र थी इन सब सारे मामलात पर और कमेंट्स पर और एतराज़ात पर, तो हम शुक्रगुज़ार हैं डॉक्टर अलीम खां फल्की साहब के। उन्होंने टाइम दिया, हमको वक्त दिया, और इस सिलसिले में हम यहाँ पर उनसे बात करने के लिए मौजूद हैं। मैं छोटा सा मुख्तसर सा तारुफ आपका करा दूं कि डॉक्टर अलीम खां फल्की साहब चूँकि 25 साल पहले इस तहरीक को शुरू किए हैं, और इस तहरीक को शुरू करने का मकसद ये था कि 25 साल पहले सऊदी अरबिया में काम करने के दौरान उन्होंने महसूस किया कि हैदराबाद में महंगी शादियों के ख़र्ज़ों को चुकाने के लिए लोग उस वक्त अपने वतन इंडिया वापस होते थे जिस वक्त उनके बच्चे भी जो है बड़े हो जाते थे। तो इस सिलसिले में उन्होंने उसका असर इतना कबूल किया उन्होंने कि इसके ख़िलाफ़ तहरीक लेकर उठें और 25 साल से इसी तहरीक में मसरूफ़ हैं। लेकिन काफ़ी अफसोस हुआ देखकर कि एक तामीरी काम के दौरान में अगर एक बाहर के आलिम दीन से कोई भी, चाहे उसको ज़बानी लग़ज़िश कहें या फिर उसका हकीकत है, वो तो बातचीत के दौरान में आपको पता चल जाएगा, लेकिन उसको इतना तनक़ीद का निशाना बनाना उस मौजू को, उस बात को, और फिर 25 साल से जिस तहरीक को लेकर चल रहे हैं उसके पीछे मेहनत और कोशिशें की जा रही है, उसको बिल्कुल ही कलअदम करार दे देना अपनी राय में ये दुरुस्त है या नहीं। आज हम डॉक्टर अलीम खां फल्की साहब से इस सिलसिले में कुछ सवालात करते हुए आपके सामने जो है इस चीज़ को लेकर आएंगे कि आप इसका फ़ैसला करें। तो डॉक्टर अलीम खां फल्की साहब, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने वक्त दिया। इस सिलसिले में जो जितनी तनकीदें हो रही हैं इस प्रोग्राम को लेकर, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि शाही इमाम साहब के ताल्लुक़ से कहा जा रहा है कि वो फरमाते हैं कि हौज़े कौसर से शादियों के खाने खिलाने वालों को धक्के देकर निकाल दिया जाएगा। इस बात पर सोशल मीडिया पे जो वबाल मचाया गया है, इस सिलसिले में आपका क्या जवाब है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक वजाहत का एक बहुत अच्छा मौका निकाला है। इख्तिलाफ तो होते हैं, सहाबा में इख्तिलाफात थे, अइम्मा किराम में इख्तिलाफात थे, लेकिन इस्लाम ने जो खूबसूरती दी है कि इख्तिलाफ में भी रहमत है, उसको हमने मिस किया है कहीं ना कहीं। दीन में इख्तिलाफ होना कोई नई बात भी नहीं है और बुरी बात भी नहीं है, इख्तिलाफ होना चाहिए, लेकिन उसका तरीक़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर जो हदीस बयान फरमाई थी कि जिस मसलक एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो फतवे दे देते हैं, कहीं दूसरे फरीक को बॉम्ब से उड़ाना भी जायज़ हो जाता है, गोली चलाना भी जायज़ हो जाता है, ये तमाम जो चीज़ें होती हैं, सबसे पहला जो स्टेप लिया जाता है कि मैं आपके पीछे नमाज़ नहीं पढ़ूँगा, आपके पीछे नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है, मेरे पीछे नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है। ये वो शिद्दत पसंदी है जो हमारे एटीट्यूड में आ गई है। दीन में इख्तिलाफ होना कोई नई बात भी नहीं है और बुरी बात भी नहीं है, इख्तिलाफ होना चाहिए, लेकिन उसका तरीक़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर जो हदीस बयान फरमाई थी कि जितना ये दिन यानी कि हज्जतुल वदा का दिन और जितना महीना, ये महीना ज़ुल्हज्जा और ये मुक़ाम अरफ़ात, ये तीनों जितने अहम हैं, इससे ज़्यादा अहम एक मुसलमान का माल, जान और इज़्ज़त, ये मुझे ज़्यादा अज़ीज़ है। तो आप किसी से इख्तिलाफ हो तो जिस लैंग्वेज में बात करते हैं वो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा काउंट करती है। हम लोगों ने
ان چیزوں سے غفلت برتنے کے نتیجے میں یہ ہے کہ ہمارے مسلک کا ایک معمولی آدمی بھی ہو، لیکن جو دوسرے مسلک کے بڑے عالم بھی اگر ہوں تو لیکن چونکہ اختلاف عقائد کا ہے، اور ہمارے مولویوں نے ہمارے دماغ میں بات بٹھائی بھی ہے کہ ہمارے عقائد سے ہٹ کے جو بھی ہے وہ کافر، مشرک، بدعتی، فلاں 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 ہیں، یہ طریقہ بہت غلط کیا گیا ہے۔ اب آئیے حوض کوثر کے بارے میں انہوں نے جو کہا، حوض کوثر کے تعلق سے تقریباً 51 کے قریب احادیث بخاری اور مسلم میں موجود ہیں۔ ان تمام احادیث کا لب لباب ایک ہی ہے، اس دن یوم آخرت کے دن ہر آدمی اپنے نامہ اعمال کو لے کر پریشان پھر رہا ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ آپ نے حدیثوں میں سنا ہوگا سورج جو ہے چھت کی بلندی پہ آ جائے گا، تو اس وقت کیا عالم ہوگا، اور ہر آدمی لرز رہا ہوگا کہ اب میرا نامہ اعمال میرے بیٹوں کے سامنے، میرے داماد کے سامنے، میرے محلے والوں کے، اب سب کے سامنے کھلے گا، میرا کیا حشر ہونے والا ہے۔ ایسے وقت میں ایک آواز آئے گی، یا امتی، پلٹ کے دیکھیں گے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہیں۔ تو اب اللہ کے نبی نے جب پکارا ہے تو ان سے بڑا شافع محشر اور کون ہو سکتا ہے؟ تو جب لوگ دوڑ کر جائیں گے تو وہاں پر فرشتے لوگوں کے بیچ میں اور اللہ کے نبی کے بیچ میں پارٹیشن کھڑی کر دیں گے، اور کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی تھیں۔ اللہ کے نبی دھتکار دیں گے، وہ پوری حدیثیں پڑھی ہے، دفع کرو ان کو دفع کرو مجھ سے، انہوں نے میرے بعد نئی چیزیں ایجاد کی تھیں۔ تو ہر دور میں نئی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں۔ اگر آپ وہ جب بھی پہلی مرتبہ اختلاف ہوا تھا خوارج وغیرہ کا، وہاں سے لے کر آج تک دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی رہی ہیں۔ ان تفصیلات میں جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ تو طے ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ یہ جو تیجا ہے، یہ چہلم ہے، میلاد ہے، یہ بدعتیں ہیں، یہ نئی چیزیں ایجاد کرنا ہے۔ تو اور کوئی کہتا ہے یہ ماتم کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں ہر دور میں رہی ہیں۔ اس دور میں ہمارا جس چیز سے تعلق ہے وہ یہ ہے کہ آج کی شادیاں ہی سب کچھ ساری بربادی کی جڑ ہیں، کیونکہ اس میں وہ چیزیں ایجاد کی گئی ہیں جو غیر قوم سے لی گئی ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ عثمان لدھیانوی صاحب نے جو حدیث بیان کی ہے وہ اپنی طرف سے فتویٰ نہیں دیا، بلکہ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے روز جب اللہ کے نبی پوچھیں گے آپ سے، تصور کیجئے آپ حوض کوثر پر کیا ہوگا کہ یہ بارات، تم نے کبھی کوئی میری بیٹی کی بارات دیکھی، میرے کسی صحابی کی بارات دیکھی تھی؟ اللہ کے نبی نے پوچھ لیا کہ شادی کے دن کا کھانا جو لڑکی کے باپ سے تو نے وصول کیا، کیا تمہاری کسی امہات المومنین کے والد نے کھانا دیا تھا؟ کیا میری کسی بیٹی کا کھانا تھا؟ تو یہ جو نئی چیزیں ہیں، منگنی، سب سے بڑی لعنت تو یہ منگنی ہے، جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں ساری چیزیں، اور اس کے لیے شادی خانے لیے جاتے ہیں، بینکٹ ہال لیے جاتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ کیا تم نے میری کسی بیٹی کی منگنی دیکھی تھی؟ اب لوگ ریئلائز کرنا اس لیے نہیں چاہ رہے کہ صدیوں سے ہم جس مشرک سماج میں رہتے ہیں وہی سوچ ہماری آج تک ہے۔ ہم نے کلمہ تو پڑھا تھا ہمارے باپ دادا نے، لیکن قرآن سمجھے نہیں، دین سمجھے ہی نہیں ہم نے۔ تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ جو صدیوں سے جو چلا آ رہا ہے، وہ منگنی، وہ بارات، وہ شادی، ہم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، کسی قیمت نہیں چھوڑنا چاہتے، ہر قیمت پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ اس کو جائز کر کے رہیں گے۔ تو اس کے نتیجے میں اب یہ لوگوں کو عجیب سی بات معلوم ہو رہی ہے۔ ایک بات اور حبیب صاحب عرض کر دوں میں کہ یہ جو بنی اسرائیل کے واقعات 1/3 آتے ہیں قرآن میں، وائی بھائی وہ تو گئے گزرے زمانہ ہوا، ہمارا ان سے کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ تعلق یہ ہے کہ وہ ہم سے پہلی والی امت تھی جس کو فضیلت دی گئی تھی، اور اس کے بعد ذلت بھی دی گئی۔ تو اس کے کیا وہ جرائم تھے، کیا کرائم تھی، وہ چارج شیٹ کیا تھی، وہ اس لیے ہم کو کھل کھل کر بیان کیا جاتا ہے۔ تو ان کے خلاف جو چارج شیٹ ہے اس میں ایک آتا ہے، وہ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہم کو دوزخ کی آگ واگ نہیں چھوئے گی الا یہ کہ چند ایک دن۔ اللہ تعالیٰ ڈرامے بازی کرے گا کہ کیونکہ کہیں یہ یہود و نصارہ، یہ مشرک، یہ منافق، یہ لوگ کہیں یہ نہ بولیں کہ بھئی تم آپ اپنی محمد کی امت ہے بلکہ ان کے ساتھ کنسیشن کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہے بول کے۔ تو وہ
उन लोगों को रोकने के लिए अल्लाह ताला जो है ना ड्रामे बाजी करेगा, थोड़े दिन के लिए दोज़ख में भेजेगा, फिर हम क़ालू लन तमस्सना अन्नार, हमको दोज़ख की आग नहीं छुएगी इल्ला एक्सेप्ट अय्याम मादूद, चंद एक दिन अल्लाह ताला सबको खामोश करने के लिए करेगा। ये उनका अक़ीदा था। एक और एक अक़ीदा था वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़, नहीं हमारे दिल, हमारा ईमान मज़बूत है, इसको इसमें कोई ज़रा सी भी कमी नहीं हो सकती, हम तो महफूज लोग हैं, मग़फ़िरत हो चुकी हमारी। ये हमारे पीरों ने, हमारे मुरीदों ने, हमारे उस्तादों ने, हमारे मुर्शिदों ने ये जो कुछ दिमागों में बिठाया है कि हौज़े कौसर तुम्हारी जागीर है, तुमको हौज़े कौसर से कोई नहीं निकाल सकता, तुम्हारी मग़फ़िरत के लिए वहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं जन्नत की चाबियाँ लेके कि आपने उम्रे किए थे, लीजिए सीधे जन्नत में चले जाइए, आपने नमाज़ें पढ़े थे, दाढ़ी छोड़िए, आपने ये लीजिए सीधे जन्नत में चले जाइए। तो बहरहाल सॉरी मैं थोड़ा सा तवील हो गया, लेकिन मौलाना उस्मान नदवी साहब ने, वो वैसे भी इस मौजू पर बहुत सख्त बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग आदमी नहीं है वो बिल्कुल। तो उन्होंने जो हौज़े कौसर के ताल्लुक़ से ये जो हदीस पेश की, इस हदीस से उलमा को इख्तिलाफ़ कहीं नहीं है। ये चंद एक लोग हैं जो बेचारे कहाँ के आलम हैं मुझे तो नहीं मालूम, किसने इनको भड़काया है मुझे ये भी नहीं मालूम, लेकिन अगर आप थोड़ी जहमत करके, ये बुखारी में 50 हदीसें हैं, मुस्लिम में भी हैं, आप इन हदीसों का मुताला कर लीजिए ना, आपको सामने समझ आ जाएगी वो। जी अलीम साहब, ये बताइए कि शाह इमाम साहब के ताल्लुक से ये भी यहाँ तक कहा गया कि वो आरएसएस से भी रब्ता रखते हैं और गुरुद्वारे का संग बुनियाद भी उनके हाथ से रखवाया गया, तो इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? देखिए हबीब साहब, मुझे इसका जवाब देना नहीं है। उसकी वजह क्या है बताऊं मैं आपको झूठ की जो साइकोलॉजी होती है पहले उसको समझना पड़ेगा। झूठ की साइकोलॉजी ये होती है कि झूठ इतना बड़ा बोलो कि सुनने वाला कहे कि यार कुछ तो सच होगा, सारा तो झूठ नहीं हो सकता। वो कुछ जो सच होगा वहाँ जो जाके गुमान करेगा जीत गया वो। तो झूठ बोला ही इतना बड़ा झूठ बोला जाता है कि उसके पीछे लोग समझे कुछ तो सच होगा। दूसरा जो झूठ का जो जिसके लिए हिटलर और भुट्टो बड़े मशहूर थे, वो ये है कि सामने वाले को अगर वो हक़ की आवाज़ लेकर उठा है तो उसकी आवाज़ को चुप कराने के लिए उसको बिज़ी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने किसी पे इल्ज़ाम लगा दिया, फ़र्ज़ करें मैं कहूँ कि हबीब साहब आपने इतने वीज़ा के पैसे खा गए लोगों के, आपने इतने चंदे करके खा गए, आपने ये किया, आपने ये बयान दिया था, तो अब इसका मकसद पीछे आप ये समझ रहे हैं कि मेरे पे मेरी बदनामी हो रही है। नहीं, बदनामी नहीं कर रहे, आपको बिज़ी करने का तरीक़ा है वो कि अब आप खस्में खाते हुए, भाई कसम खुदा की बोल रहा हूँ, मेरा मतलब ये नहीं था, नहीं कसम से बोल रहा हूँ, मैं हौज़े कौसर का मतलब मैं यूँ बोलना चाह रहा था, मैं कभी भी आरएसएस से ताल्लुक़ नहीं था। आप जवाब देने में बिज़ी हो गए, आप 2-4 साल, उसके बाद आप अपना असली काम भूल गए। ये है साइकोलॉजी। और तीसरी और साइकोलॉजी बताऊँ मैं आपको, आपने तो आमतौर पर जो लोग हैं ना 200-400 इनके व्यूज़ होते हैं, लेकिन एक ख़तीब जो होता है उसके सामने अगर 200-250 लोग सुन रहे हैं, एक यूट्यूबर है उसके 200-400 व्यूज़ हो गए, तो वो ये समझता है कि आई एम द लीडर, पीपल लिसन टू मी। तो अब जब वो पब्लिक का अपने आप को एक वाहिद नुमाइंदा समझता है तो फिर ये भी कोशिश करेगा कि कोई और इसमें दाखिल ना हो आके। उनका रास्ता रोकने के लिए लाजमी इल्ज़ाम लगाया जाए कि आरएसएस का आदमी है, ये बीजेपी का आदमी है, फलां आदमी है, फलां आदमी है। तो इनका जवाब देना बिल्कुल बेकार, टाइम ज़ाया करना है अपना, ऐसी बेकार बातें हैं, छोड़िए इसको। रलीम साहब, हैदराबाद के एक आलिम हैं, उन्होंने जवाज़ पेश किया कि शादी का खाना बिल्कुल जायज़ है और यहाँ तक कहा कि मबाह है, तो इस सिलसिले में आपका क्या ख्याल है? ये इंडिया पाकिस्तान के कई लोग ऐसा कह चुके हैं, इसमें इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जो तहक़ीक़ बता रही है, और ये तहक़ीक़ हमने हमारी पहली किताब मर्द भी बिकते हैं जहेज़ के लिए, उसका मुक़दमा खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने लिखा, और मुफ्ती खलील अहमद साहब जामिया निज़ामिया के बल्कि इंटरनेशनल आलिम दीन है वो, उन्होंने जो वाज़े अल्फाज में लिखा कि जहेज़ एक जुल्म है, क्योंकि किसी को इस्लाम में किसी को मशक्क़त में डालना, तकलीफ़ में डालना जुल्म है और जुल्म हराम है, इस बुनियाद पे हराम होता है। तो ये शादी के दिन के खाने को, मैंने वो स्टेटमेंट देखा है इत्तेफाक से, उसको सियासत वालों ने नहीं, लेकिन एतमाद मुंसिफ और अखबारात ने शाये किया है उसको, और अजीब बयानात हैं वो। खैर, मैं अपना मुक़दमा
ایک وکیل کی طرح رکھوں گا، یہ تو آڈینس فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اصل ایشو تو یہی ہے. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ 20-25 سال میں ہمارے جتنے پروگرام ہوئے، شاید آپ واقف ہوں گے اچھی طرح سے، ہم نے اس سے پہلے ریڈ روز میں پروگرام کیا، تاریخی پروگرام تھا ایک. ہاتھ ملائیں اور یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہر ایسی شادی کا بائیکاٹ کریں گے. میرے ساتھ بولیے دوستو، ہاتھ ملا اپنے بازو والے بھائی کے ساتھ. انشاءاللہ آج کے بعد ایسی شادیوں کی رخا دعوت نامے کو قبول نہیں کریں گے جو اللہ کے سنت سے بغاوت کرتے ہو. جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر. میں میری بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ ہم ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کریں گے، چاہے دیورانی روٹھے، چاہے جٹھانی ناراض ہو، ہم انشاءاللہ تعالیٰ بائیکاٹ کریں گے. جزاکم اللہ خیر. اور ساس ہو تو ایسی تمام ساسوں کو ہم نے فیلیسیٹیٹ کیا جنہوں نے واقعی اسلامی شادی کی، بہو کو بغیر کھانے بغیر ڈوری کے کر کے لے کر آئے. مرد ہو تو ایسا. اور چیمبر آف کامرس میں جو ہمارا آل انٹر کالج ایجوکیشن کمپٹیشن ہوا تھا جس میں ہندو مسلم سبھی تھے، پروگرام تو بہت ہوئے، لیکن ہر مرتبہ جب لوگوں تک بات پہنچی تو لوگوں نے کہا کہ اچھا یہ لوگ جہیز کے خلاف کر رہے ہیں. ارے بھائی ہم جہیز کے خلاف کچھ بھی نہیں بول رہے، ہمارا مشن ہی نہیں سمجھے لوگ. پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگ سمجھے کہ اصل جو گول ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک چیز کو بدعت کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، ناجائز کہہ رہے ہیں، جو بھی صحیح کہہ رہے ہیں، جہیز کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، تو پھر ایسی شادی میں شرکت کرنا، اس کا دعوت نامہ قبول کرنا شرعی طور پر کیا جائز ہے. ہم فیصلہ نہیں دے رہے ہیں، ہم سوال کر رہے ہیں. غلط ہے تو یہ بتائیے. تو شادی کے دن کا کھانا یہ صدیوں سے جو چلا آ رہا ہے، غیر مشرق قوم سے آیا ہے. کھانے کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی ان کی، خوشی سے جہیز، یہ تمام چیزیں ان سے آئی ہیں. آپ ویلنٹائن ڈے حرام 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 اس لیے بولتے. مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے. لطیفہ کیا، ختیل شفائی کا ایک شعر تھا کہ حوروں کو جانتا تھا میں کم، بہت ہی کم، وائز بہت مزہ تیری تفسیر میں ملا. ویلنٹائن ڈے کیا تھا وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن جو جمعے کے خطبوں میں ہمارے خطیب کھڑے رہ کے پورا بیان کرتے ہیں وہ اپریل فول کو وغیرہ وغیرہ کو، تو اس سے ہماری نئی جنریشن کو میسیج پہنچتا ہے. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے سر کہ ویلنٹائن ڈے حرام، نیو ایئر حرام، اپریل فول حرام. کیوں؟ یہود و نصارہ کے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ چیز من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی نقل اختیار کرے گا وہ اس میں سے اٹھایا جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ چیز ویلنٹائن ڈے وغیرہ جیسا غیر قوم کی ہیں، تو پھر آپ کی منگنی کہاں سے آئی؟ یہ مہارانی جودھا بائی کی لائی ہوئی ہے. یہ شادی کے دن کا کھانا کہاں سے آیا؟ یہ پورے بڑے بڑے بھگوانوں کے کھانا ہیں. اور یہ جہیز، یہ بھی پورے دیوی دیوتاؤں کا کھانا ہے. تو ایسی شادی جو اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف مکمل بغاوت ہے، اس میں جا کے شرکت کرنا نبی کی بغاوت کرنے والوں کی ہمت افزائی ہے یا نہیں ہے؟ شراب، خالی شراب بیچنا خریدنا حرام نہیں ہے، اس کا کریٹ اٹھانا، اس کا اکاؤنٹس لکھنا، اس کو کرائے پہ دکان دینا، ہر طرح سے جو بھی کوآرڈینیٹ کرے گا اس کے اندر وہ حرام آمدنی میں آئے گا. تو جب یہ شادیاں اتنا بڑا فساد مچا رہی ہیں سوسائٹی میں، تو اس میں انوالو ہونے والا ہر شخص مجرم ہوگا اس میں. تو مسئلہ وہی آتا ہے شادی کے دن کا کھانا. فقہ کے معنی کیا ہیں حبیب صاحب؟ فقہ کے معنی کامن سینس کے ہیں. تفقہ فی الدین، دین کے معاملے میں تفقہ کرنا، ڈیلیبریشن کرنا. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے علماء مفتی کے فتووں کو بازو رکھیے. آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کا ضمیر گوارا کر رہا ہے کہ سوسائٹی میں چند ایک لوگ جن کے پاس پیسہ خوب ہے وہ تو خوب پیسہ اڑائیں، باقی 90% لوگ اس ماڈل کو قائم رکھنے کے لیے بھیک مانگیں، سود پہ پیسہ لائیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے. آپ کے ضمیر سے پوچھ کے بتائیے کیا یہ چیز ہونی چاہیے؟ یہ آپ جس عالم صاحب کا ذکر کر رہے ہیں وہ اکیلے نہیں ہیں، بہت بڑی تعداد ہے. سب سے پہلی بات جو غلط کہی انہوں نے، کہ بلکہ میں آپ کو ان کا پورا اسٹیٹمنٹ، اس لیے کہ بہت سارے اسٹیٹمنٹس اعتراضات کے آئے ہیں لیکن علماء کے نہیں تھے وہ، یہ عالموں کا ہے تو میں بتاتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ اس کی دلیل نمبر 1 یہ ہے، کلو و شربو،
اللہ نے کہا کہ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، لہٰذا شادی کے دن کا کھانا جائز ہو گیا۔ ایک اور ایک صاحب نے بھی دیا تھا کہ وہ مما رزقناہم ینفقون، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ تقوی والے وہ لوگ ہیں جو اللہ نے ان کو جو بھی دیا ہے وہ ینفقون، وہ انفاق کرتے ہیں، لہٰذا شادی کے دن کا کھانا جائز ہو گیا۔ پھر ایک دلیل انہوں نے یہ دی کہ حدیث ہے کہ بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا اپنے لیے جنت کو لازم کرا لینا ہے۔ ابھی سب کتنے دعوتیں اٹینڈ کی ہوں گے اندازاً آپ ایک بھوکے مسلمان تھے؟ اگر ان تمام مہمانوں کو 500 آدمی 1000 آدمی کا جو کھانا ہو رہا ہے، اگر ان کو کہہ دیا جائے کہ بھوکے مسلمانوں کو کھانا کھلانے کا ثواب ہے لہٰذا کھانا جائز ہوا، تو کتنے آدمی کھائیں گے اس میں؟ اگر حقیقت دیکھی جائے تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ اگر آپ ایک ہاتھ سے کسی کے لیے کرتے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہونی چاہیے، تو اس کو جو ہے پھر پروپیگنڈا کرنا، اس کا پبلسٹی کرنا اور ایک اس کے برانڈ ایمبیسڈر بن جانا، یہ تو غلط بات ہے۔ اچھا، اس میں انہوں نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری امہات المومنین میں سے ایک ہیں، ان کا جو نکاح ہوا تھا وہ اتنا ٹائم نہیں ہم نہیں ڈسکس کریں گے، نجاشی کے دربار میں ہوا تھا، تو نجاشی نے اپنی طرف سے کھانا کھلایا تھا، کیونکہ کھانا کھلانا انبیاء کی سنت ہے، لہٰذا مہمان ہے تو میں کھلا رہا ہوں۔ تو اس کو ہمارے مولوی حضرات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکاؤنٹ میں ڈال رہے ہیں، جبکہ وہ نجاشی نے کھانا کھلایا تھا۔ تو اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس سے ایک نقطہ تو نکلا نا کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وداعی ہو گئی تو آپ نے ولیمہ نہیں کھلایا، تمام 10 امہات المومنین کا ولیمہ آپ نے اگلے دن کھلایا، ام حبیبہ کا نہیں کھلایا۔ کیوں؟ کہ ان کا ولیمہ ایڈوانس میں ہو چکا تھا۔ تو یہ ایک اتنا اہم پوائنٹ انہوں نے لکھا ہے، بہت بہت شکریہ ان کا، جس کے لیے کئی علماء کوشش بھی کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد ولیمہ کسی بھی وقت مسنون ہے، کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ اب اگلے دن کرنا، ملاقات کا بات کرنا، وہ ایک الگ عجیب بحث ہے وہ، لیکن اس حدیث سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ ولیمہ ایڈوانس میں ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس میں اچھا دیکھیے، شادی میں کھانا کھلانے کا جواز اس سے نکلتا ہے اگرچہ کہ یہ مسنون نہیں مگر مباح ہے۔ مباح کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ جو مہمان شادی میں شرکت کرتے ہیں انہیں بلایا جاتا ہے، اور از روئے سنت مہمان کو کھانا کھلانا واجب ہے، لہٰذا اپنی خوشی و رضا کے بغیر، جبر و کرا کے بغیر، کسی فورس کے باراتیوں کو مہمانوں کو کھانا کھلانا جائز ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مہمان بلائے جاتے ہیں، ازروئے سنت ان کو کھلانا واجب ہے۔ آپ جو کر رہے ہیں ازروئے سنت، پہلے مہمانوں کو بلانا کہاں ہے بتائیے؟ اللہ کے نبی کی کوئی نکاح، صحابہ کا کوئی نکاح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت جابر ہیں، ایسے کئی صحابہ ہیں جن کا نکاح ہو گیا، اللہ کے نبی کو خبر نہیں ہے۔ تو ازروئے سنت مہمانوں کو بلانے کا سسٹم آپ کے پاس نہیں ہے بھائی۔ ہاں ولیمے کے لیے ہے، شادی کے لیے نہیں ہے۔ شادی تو ایک پرائیویٹ افیئر ہے، کچھ بھی نہیں۔ پھر یہ دوسرا ہے کہ مباح، دیکھیے یہ بہت غیر ذمہ داری کی بات ہے۔ مباح کہتے کس کو ہیں؟ مباح کے معنی، یہ ذرا مشکل سبجیکٹ ضرور ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مباح کے 3 یا 4 ڈیفینیشنس آئے ہیں۔ ایک ڈیفینیشنس تو یہ ہے کہ فقہی اعتبار سے ایک ایسا کام، ایک ایسا عمل جس کو انجام دینا بھی یا نہیں دینا دونوں برابر ہیں، مطلب ہے کہ دے دیں ٹھیک ہے، نہیں کریں کوئی بات نہیں، لیکن اس میں نزاکت یہ ہے کہ اس میں نہیں کرنے پہ کوئی سزا نہیں ہے، اور کرنے پہ کوئی ثواب بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا لیکن منع بھی نہیں کیا، اس کو مباح بھی کہتے ہیں لوگ، لیکن اس میں نیت کی شرط ہے۔ پھر دوسرا مفہوم مباح کا وہ یہ ہے کہ اس عمل کے معاملے میں حلال، حرام، مستحب، مکروہ، جائز، ناجائز، ایسا کوئی مسئلہ وہاں پر نہ ہو۔ جیسے اچھا کھانا کھانا، آپ کو منع نہیں کیا، کھائیے۔ اچھا کپڑا پہننا، یہ بالکل کر سکتے ہیں آپ، لیکن ترجیح نہ ہو۔ ترجیح سے مراد یہ ہے کہ جیسا یہ مولانا فرما رہے ہیں کہ شادی کے دن کا کھانا مباح ہے،
تو مباح ایک ایسی چیز ہے، کھلا لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، ترجیح نہ ہو. کیا سوسائٹی میں ایسا ہی ہے؟ 1000 میں سے کتنی شادیاں لازماً کھانا کھلانا پڑتا ہے ان کو؟ 999 شادیوں میں کھانا کھلانا پڑتا ہے. ایک 2-4 کو ایکسیپشن دے سکتے ہیں. تو یہ تو ترجیح ہوئی نہیں. پھر ایک اور ایک مفہوم ہے، میں یہ نہیں کر رہا ہوں، یہ پورا فقہ کی بک سے اٹھا لیجئے، پڑھ لیجئے. مباح جب فعل کی شریعت میں طلب یا ممانعت نہ ہو، مطلب ہے کہ یہ جو مباح کام کر رہے ہیں، شریعت نہ تو اس کو کرنے کا حکم دے رہی ہے نہ اسے منع کر رہی ہے، کچھ بھی نہیں کر رہی ہے، خاموش ہے شریعت اس میں. وہ مباح ہوتا ہے جو شرعاً نہ حلال ہو نہ حرام. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کھانا، قرآن میں بھی آتا ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. وہ طویل آیت ہے. حج کے دوران میں جو ہے تم اگر جب فارغ ہو جاؤ تو پھر اگر تجارت کرو تو کوئی تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ تجارت کرو. تو مباح اس کو کہتے ہیں. اب اگر جیسے سور کا گوشت 3 دن سے زیادہ کسی کو فاقہ ہو جائے تو اس کے لیے سور کا گوشت حلال ہو جاتا ہے. مگر اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا کہ جو صرف محض سور کا گوشت کھانے کے لیے 3 دن تک فاقہ کرتا ہے؟ تو اس چیز کو مباح کرنے کے لیے آپ ایک نئی رسم ایجاد کیوں کر رہے ہیں؟ پھر شادی کے دن کا کھانا، دیکھیے کھانا ایک ہی ہے اسلام میں، وہ ہے ولیمہ. واضح احادیث ہیں پورے. پھر جب ولیمہ کیوں ہے؟ اعلان کا نام ہے، یہ خوشی کا اعلان. یہ مرد کو کرنے کا حکم ہے. ایام جاہلیت میں بھی مرد کھانا کھلاتے تھے، 2 دن 3 دن 4 دن کا ولیمہ، لیکن لڑکی کے باپ کا کھانا ایک بھی نہیں ہے اس میں. تو جب ولیمہ جو ہے کھانا کھلانے کا خوشی کا اعلان ہے، تو اللہ کے نبی چونکہ اگلے دن کی ہیں میجورٹی کیسز میں، تو ہماری قوم سنتوں سے بہت محبت کرتے ہیں نا ہم لوگ. اتنی محبت ہمارے کو، ہمارے اتنی محبت جو ہم اپنے نبی سے کرتے ہیں کوئی غیر قوم بھی نہیں کرتی اپنے بھگوانوں سے. اتنی محبت کہ اگر ہم اپنے نبی کے طریقے کے خلاف کسی دوسرے شخص کو دیکھتے ہیں، کسی دوسرے مسلک کو دیکھتے ہیں تو اس کی مسجد الگ کر دیتے ہیں. یہ محبت کی شدت. اور اگر اس مسجد میں گردنہ مارنا پڑے ہم مارتے ہیں. یہ ہماری تاریخ ہو رہی بھی ہے اس سے. تو خیر، جب ولیمہ اعلان کا نام ہے تو دوسرے دن سنت کے نام پہ کر کے شادی کے دن، وداعی کے دن وہ جذباتی سین کریٹ کرنے کے لیے لڑکی کے باپ سے 500 آدمی 1000 آدمی کا جو کھانا لے رہے ہیں آپ، یہ اعلان ہو گیا. بھئی ولیمہ اعلان کا ہی نام ہے نا، تو اعلان تو ہو گیا. اب سیم گروپ آف پیپل ول کم اگین ٹو نیکسٹ ڈے. یہ کیا ہے؟ یہ تو زیارت ہی ہے. تو یہ مباح نہیں ہو سکتا. مباح سمپل یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا لیکن منع بھی نہیں کیا. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر ہوائی جہاز میں نہیں بیٹھے، سفر تو کیا نا، تو سفر سے اس کی جواز نکل جاتا ہے. لیکن نکاح کے معاملے میں، منگنی کے معاملے میں، شادی کے معاملے میں اگر اللہ کے نبی نے کوئی نکاح کیا ہی نہ ہوتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، تو آپ بول سکتے تھے بھئی اللہ کے نبی اگر نکاح کرتے تو کرتے تھے نا ایسے. اللہ کے نبی کے 11 نکاح ہے تاریخ میں. آپ کے نکاح، آپ کی بیٹیوں کے نکاح، صحابہ. ابھی سب ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نے طلاق کے معاملے میں اتنی ریسرچ کی ہے، ہزاروں کتابیں ہیں. نکاح کے معاملے میں دور دور تک کوئی ریسرچ نہیں کی ہم نے. مہر کے معاملے میں کوئی ریسرچ نہیں ہے. اللہ کے نبی کا مہر کیسا تھا. یہ شادی کے دن کا کھانے کے معاملے میں ایسے ایسے من گھڑت واقعات پیش کیے جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ولیمہ میں پورے مدینہ کو کھلایا. ایسی کوئی روایت نہیں ہے. حضرت بی بی فاطمہ کے شادی کے دن آپ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ اونٹ وہ کرو. یہ کہاں سے لائے یہ چیزیں؟ ایسی کوئی بات نہیں. مباح اسی وقت میں ہوتا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ممانعت کہیں بھی نہیں ہے، لیکن عمل بھی نہیں ہے. لیکن نکاح 11 نکاح جب موجود ہیں، 11 کے 11 نکاح نیٹ مہر پہ ہیں، اور مہر کا مطلب یہ ہے کہ یہ ون سائیڈڈ چیز ہے، اس کے اگینسٹ میں کوئی چیز نہیں ہوں گی. مہر کے اگینسٹ میں جب کھانا آ گیا، جہیز آ گیا، مہر کی اہمیت ہی ختم ہو گئی. اب عورت اپنی مرضی سے نکاح نہیں کر سکتی. اب عورت کو اپنے باپ کی افورڈیبلٹی دیکھنا پڑے گا.
آپ نے تو برباد کر دیا پورا. تو نکاح کے احکامات پہ تو آپ نے غور ہی نہیں کیا. مختصر یہ ہے کہ یہ مباح کہنا بہت بڑا ظلم ہے. یہ غلط ہے بالکل. اور بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. میں کیا ہوتا ہوں، لمبا ہو جائے گا، رہنے دیجیے. جی علیم صاحب، اعتراضات میں ایک اہم پوسٹ بھی وائرل ہوا جس کی ہیڈنگ تھی کہ دلیل درکار ہے، جس میں آپ سے پوچھا گیا کہ حرام کی دلیل کیا ہے؟ سر وہ آپ نے کہاوت سنی ہوگی نا کہ 40 علماء کو ایک دلیل سے مطمئن کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک کم علم کو 40 دلیلیں بھی کافی نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ دلیل مانگ رہے ہیں حرام کی، وہ ایمانداری سے بتائیں کہ کیا انہوں نے کبھی کتاب پڑھی ہے؟ کوئی لاسٹ ٹائم کب کتاب پڑھی تھی مکمل؟ پوچھیے. ان کے پاس پڑھنے کا وقت کہاں ہے؟ 50% تو وہ لوگ ہیں جن کو اردو بھی نہیں آتی. اب ہماری تقریباً 250 ویڈیوز ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب وغیرہ 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 تمام علماء حق کے، ہم نے رابع حسن ندوی صاحب، خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، بے شمار نام ہے، 250 سے زیادہ ویڈیوز ہیں. کوئی ویڈیو اس ٹاپک پہ دلیل کے بغیر نہیں ہے. یہ کیوں حرام ہے، سب دلائل موجود ہیں، لیکن ان لوگوں نے کبھی پڑھی ہے کیا، کبھی سنی ہے کیا؟ اصل سوال یہ ہے. ایکچولی کیا ہے، ہیومن نیچر بتا رہا ہوں میں آپ کو. لوگوں کو جہیز کا لفظ چاہیے قرآن میں. قرآن میں جہیز کہاں لکھا ہوا ہے بتاؤ؟ جوڑے کی رقم کہاں ہے؟ شادی کے دن کا کھانا کہاں ہے؟ وہ کلیئر ورڈز میں دیکھیں گے تو ایمان لا لیں گے. یہ وَإِذَا قِيلَ، وہ قرآن کی آیت ہے نا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَانَا. ہم تو ہمارے باپ دادا نے جو کیا ہے ہم تو اس کے اوپر عمل کریں گے. اور ایک جگہ جواب دیتی ہے قوم کہ ہم تو عبادت جو ہم پہ نازل ہوئی ہے ہم تو صرف اس پہ ایمان لائیں گے، آپ پہ ایمان نہیں لاتے. تو یہ جو دلیل ہے، ان کو چاہیے الفاظ ڈائریکٹ آنا چاہیے قرآن میں. چلے مان لیتے ہیں چرس، حشیش، گانجا. اب سعودی عرب کے علماء جیسا بولتے ہیں تمباکو حرام، سگریٹ حرام. میں ریسپیکٹ کر رہا ہوں ان کی، اعتراض نہیں کر رہا ہوں میں، لیکن کیا قرآن میں سگریٹ کا لفظ ہے؟ کیا قرآن میں حشیش، ڈرگس وغیرہ کا نمبر ہے؟ جیسے ایک ہمارے پاس فرقہ ایسا ہے جو میلاد کو حرام، برسی، چہلم، یہ سب چیزیں شرک شرک شرک، بدعت شرک حرام یہ بولتا ہے. کبھی قرآن میں چہلم وغیرہ کا پڑھا آپ نے؟ تو پھر کہاں سے فرض ہوا ہے، کہاں سے حرام ہو گئے یہ سب؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ لوگ جو شادی کے دن کے کھانے کو حرام کیسا حرام بولتے ہیں. تو ان سے پہلے سوال یہ ہے کہ تم یا تو میلاد کرنے والے گروپ میں ہیں یا اس کے اینٹی گروپ میں ہیں، جو بھی ہے تم بتاؤ تو میلاد کا کہاں ہے لفظ قرآن میں. اس کے لیے فقہائے کرام نے ہی جو اصول بنائے ہیں اس کو اصول تخریج کہتے ہیں. خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی فقہ جدید اگر آپ پڑھیں گے اس میں پورا مل جائے گا آپ کو کہ دیکھیے آپ ایک جرنلسٹ ہیں، اب آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ آپ عربی سمجھیں، عربی سمجھ کے استخراج کریں، یہ پاسبل نہیں ہے. تو اس کے لیے 3 بہت سمپل اصول جیسے بتا دیے ہیں فقہائے کرام نے. اس میں مثال بھی دی ہے انہوں نے کہ شراب حرام کیوں؟ وائی؟ بیکاز اٹ از سویٹ، بیکاز اٹ از لیکوڈ. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تو یہ جو سوالات کیے نا میں، یہ سوالات کو کہتے، یہ اسٹیج نمبر 1 ہے، اس کو کہتے ہیں کہ تحقیق منات. یو آر ریسرچنگ دا ٹروتھ کہ یہ پانی کی وجہ سے ہے، مٹھاس کی وجہ سے ہے، کس وجہ سے ہے، یہ سوچنا. دوسرے اسٹیج میں آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ نہیں، میٹھا ہونے کی وجہ سے حرام تو نہیں ہو سکتی، پانی ہونے کی وجہ سے بھی نہیں ہو سکتی، یہ نشہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے. کیونکہ دودھ پی رہے ہیں تو آپ کو نشہ نہیں آ رہا، لیکن یہ شراب پی رہے تو نشہ آ رہا تھا، تو اس میں جو نشے کا ایلیمنٹ ہے اس کی وجہ سے یہ حرام ہے. اب یہ ہے توضیح منات. اب تیسرا جو اسٹیج ہے تنقیح منات کا، وہ یہ ہے ہر ایسی چیز جس کا نام قرآن میں ہو یا نہ ہو، لیکن اگر اس میں نشہ ہوگا تو آٹومیٹک حرام. دیکھیے کتنا آسان ہوگا دین آپ کے لیے، بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. اب اس کو شادی کے کھانوں پہ یا ایسی شادیوں پہ اپلائی کر کے دیکھیے آپ، کیونکہ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں نا، شاید آپ بھی کرنے والے ہیں کہ
آپ یہ ٹائی سوٹ پہن کے کیسا بیٹھتے ہیں، یہ حرام نہیں ہے کیا؟ آپ کے بچے اسکول انگلش میڈیم اسکول میں جا رہے ہیں، یہ حرام نہیں ہے کیا؟ آپ تمباکو کھاتے ہیں، یہ حرام نہیں ہے کیا؟ یہ باتیں بالکل صحیح ہیں، پہلے اس پہ کرو کام. ارے بابا اتنے بڑے کینوس میں بے شمار حرام چل رہے ہیں، تباہ ہو رہی سوسائٹی، اس میں سے ہم نے ایک یہ شادیوں کو اٹھایا ہے. آپ لیجیے نا، سوٹ کے خلاف اٹھائیے آپ آواز، سگریٹ کے خلاف پوری امت کا فریضہ ہے نا. لیکن ہم پہلے سگریٹ کو ختم کریں گے، ڈرگس کو ختم کریں گے، بیوٹی پارلر کو ختم کریں گے، اس کے بعد جہیز پہ کہ ہم ہی ہیں. یہ تو سب کے اوپر فریضہ ہے. تو اسی بات پہ آئیے، جب شادی کا معاملہ آئے گا تو سوٹ پہننے سے یا جینس پہننے سے یا ایون سگریٹ شراب وغیرہ سے ایک خاندان تباہ ہوتا ہے، اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. لوگوں کے گھر نہیں بکتے، لڑکیاں نہیں بھاگتی. شادیوں کی وجہ سے لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، شادیوں کی وجہ سے لوگ سود میں پڑ گئے ہیں، شادیوں کی وجہ سے سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے. یہ سب سے بڑا کانہ دجال ہے، اس کو ختم کرنا ہے ہم کو. تو اب یہ بتائیے کہ یہ ہر وہ چیز جس میں ویلنٹائن ڈے کے اندر خوشی سے دیتے ہیں، دونوں عاشق معشوق جو ہے خوشی سے دیتے ہیں. اس میں بتائیے زبردستی گن پوائنٹ پہ دیا گیا کسی نے؟ نہیں ہوتا. شراب، زنا، یہ سب خوشی سے ہوتا ہے. تو یہ شادی میں بھی لڑکی والے کہتے ہیں جی ہم خوشی سے دے رہے ہیں، اور لڑکے والے کہہ رہے ہیں جی ہم خوشی سے دیا، انہوں نے، ہم نے نہیں مانگا. کیا یہ خوشی ہے؟ کیا اس کی وجہ سے بربادی نہیں ہو رہی؟ اس وجہ سے یہ عمل کمپیئر ٹو آل ادر سلی ایکسکیوزز یہ سب سے زیادہ حرام ہے، اس لیے حرام کیا جاتا ہے. پھر دوسرا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ فقہی اصول جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جو یمن بھیجنے سے پہلے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصراً بتا رہا ہوں میں آپ کو نصیحت کی تھی کہ تم کو ہر چیز کو تم نے پہلے قرآن میں تلاش کرنی ہے. اگر وہاں نہ ملے تو سنت حدیث میں، اگر وہاں نہ ملے تو پھر صحابہ وغیرہ کی وہ پوری کیٹیگرائزیشن ہے. لیکن ہم کو اتنا لمبا جانے کی ضرورت نہیں ہے. نکاح کے معاملے میں شادی کے دن کا کھانا جائز ہے یا نہیں ہے، جہیز جائز ہے یا نہیں ہے، یہ تمام چیزیں معلوم کرنا ہے تو قرآن میں دیکھو. نہیں قرآن میں تو جہیز لکھا ہوا اس نہیں ہے نا، چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی کی سنت میں دیکھ لو. جب وہاں پر نہیں ہے تو پھر آپ کسی صحابی، کسی گمنام صحابی کی زندگی میں وہ فلاں واقعہ ہے، فلاں واقعہ ہے، وہ نجاشی کا واقعہ ہے. ارے بھائی اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے کیا صاحب؟ نے بولو نہیں ہے تو بات ختم ہو گئی. تو بہرحال دلیل آپ نے کہا تھا کہ دلیل دیجئے، یہ لوگ مطمئن نہیں ہوں گے دلیل سے، ورنہ کوئی ویڈیو ہماری نہیں ہے. ہم حبیب صاحب پہلی کتاب جو مرد بھی بکتے ہیں جہیز کے لیے ہے، اس میں جہیز حرام کیوں ہے پہ کم سے کم 40 دلیلیں ہیں قرآن و حدیث کی. صرف ایک آیت بتاؤں میں، جو یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال کو حرام طریقے سے مت کھاؤ. اس میں اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی، مولانا مودودی، ابن کثیر، حقانی، ان تمام کی تفسیریں دیکھ لو، ایک ہی معنی ہیں سب کے. ایک دوسرے کے مال کو چیٹ کر کے دھوکہ دے کے مت کھاؤ. اور یہ شادی کے دن کا کھانا یا بارات کا کھانا جو بھی کہہ رہے ہیں آپ، اس میں سب سے بڑا چیٹ یہ ہے خوشی سے. آپ ایمانداری سے بولیے حبیب صاحب، کیا یہ خوشی سے ہے؟ ایون جو کروڑ پتی ہے انہیں جو کھلا رہا ہے وہ خوشی، وہ بھی خوشی سے نہیں ہے، وہ اپنی شان کے لیے کھلا رہا ہے، وہ اپنی عقل کے لیے کھلا رہا ہے، خوشی کا نام ہی نہیں ہے. تو غلط روایت کو قائم. بالکل. تو یہ دھوکہ دے کے کھا رہے ہیں. اور کتنی دلیلیں چاہیے آپ کو؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی نقل اختیار کرے گا وہ اسی قوم سے اٹھایا جائے گا. یہ شادی کی رسمیں کہاں سے ہیں، کس قوم سے لی ہیں آپ نے؟ ویری سمپل. اب لوگ کہتے ہیں، لوگوں نے دراصل اپنے ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وانہم الا یظنون، یہ اپنی وشفل تھنکنگ کو، اس کے علاوہ نہ تو انہوں نے کتاب پڑھی نہ کچھ، بس وشفل تھنکنگ. نہیں شادی کے وقت میں تمام رشتہ داروں کا ملنے کا وقت ہوتا ہے، تمام برسوں میں ملتے ہیں لوگ، ایسا کیسا آپ رشتہ داریاں کاٹ سکتے؟ یہ ان کی وشفل تھنکنگ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو نہیں معلوم تھا، کلچر نہیں تھا. نعوذ باللہ، دے ور ناٹ کلچرڈ پیپل. ہم کلچر لوگ ہو گئے ہیں.
ان کو نہیں معلوم تھا نا شادی کے دن جمع کرنا چاہیے، پھر ولیمے کے دن سیم گروپ، پھر ولیمے کے دن جمع ہونا، 2 دن پیسہ برباد کرنا، یہ کلچر ہے، ان کو کلچر نہیں معلوم تھا۔ مختصر یہ ہے سر، دلیل کے بغیر ہماری کوئی ویڈیو نہیں ہے، ہماری کوئی کتاب نہیں ہے، حتیٰ کہ خالد سیف اللہ رحمانی صاحب مدد اللہ نے میری اس کتاب کے مقدمے میں لکھا کہ جو کام جماعتوں کو، تنظیموں کو اور مدرسوں کو کرنا تھا وہ کام ایک سوشل ریفارم سوسائٹی نے کیا ہے۔ اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ ہے۔ پھر دوسری کتاب، اچھا اس میں ایک اہم بات بتاؤں، مفتی خلیل احمد صاحب نے بھی مقدمہ لکھا اور انہوں نے اس بنیاد پہ اس کو حرام کہا کہ یہ کسی کو مشقت میں ڈالنا ہے۔ پھر ایک ہماری کتاب آئی جو نکاح یا وواہ، اس کتاب کے 100 سوالات ہیں اس کے اندر، جو لوگ سوالات کرتے ہیں خوشی سے دینے میں کیا برائی ہے وغیرہ وغیرہ، سلی کوسچن سے پورے۔ اس کتاب کا مقدمہ خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، جمعیت اہل حدیث کے امیر تھے اس وقت مولانا شیخ عبدالرحیم مکی، انہوں نے لکھا۔ تیسرا جامع نظامیہ کے مولانا ڈاکٹر عبدالمجید، انہوں نے لکھا۔ جماعت اسلامی کے امیر سعادت اللہ حسینی صاحب نے لکھا۔ اتنے لوگوں نے جب مقدمہ لکھا ہے تو پڑھ کے تو لکھا ہوگا نا، کتنے دلیل چاہیے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پڑھنا نہیں چاہتے لیکن عام لوگوں کو ورغلانا چاہتے ہیں، ان کے ذہنوں کے ایک انیسیسری چیز ڈالنا چاہتے ہیں کہ ارے بھائی یہ لوگ کہاں سے لا لیے حرام، پتہ نہیں، یہ لوگ ہے ہی نہیں حرام۔ تو وہ جو جس کے دل میں کرنے کی تمنا ہے نا، یہ شادی کے دن کھانے کی تمنا ہے، اس کو ایک تسلی ہو جاتی ہے، ایک سپورٹ مل جاتی، ہاں یار یہ دیکھو بیکار قسم کے یہ لوگ افواہ پھیلا رہے ہیں، ورنہ اس کا تو دین میں کوئی ہے ہی نہیں، حرام ہے ہی نہیں ہے۔ اس طرح سے یہ ہے چال بچ کے نکلنے کے لیے۔ علیم صاحب، ایک اور تنقید آپ کے اوپر کہ جو جلسہ کیا گیا اور اس کے جلسے کے اوپر جو خرچ کیا گیا، تو سوال یہ تھا کہ اتنا بڑا خرچ جلسے پر ہوا اور آپ نے کہاں سے لایا، اور یہ جو ہے سوشل میڈیا پر اس قسم کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے، ایک لطیفہ یاد آ رہا صاحب، میں جب جدہ میں تھا، ایک بہت بڑا مدرسہ حیدرآباد کا، اس کے بانی بہت بڑے بزرگ ہیں، میں دل سے ریسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ آئے ہوئے تھے جدہ، اگلے دن مجھے حیدرآباد کی فلائٹ تھی، تو میں آ گیا۔ یہاں پر آنے کے بعد اتفاق سے ایک اور بہت بڑی دینی شخصیت جو وہ بھی اتفاق سے مدرسوں سے وابستہ ہیں، ان سے ملاقات ہو گئی، اور میں بے خیالی میں کہہ گیا کہ انہوں بھی آئے ہوئے تھے جدہ میں تھے وہ، تو ان کا اگلا جملہ کیا تھا، خوب لوٹ رہا ہوں گا نہیں، کیونکہ ہی نوز یہ چندے بازی کا۔ تو یہ ہوتا ہے مسئلہ کہ یہ چندے کرنے کی جو ذہنیت ہوتی ہے، ایسے پروگرام کر کے بچانے کی ذہنیت ہوتی ہے نا، ان لوگوں سے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ایسے اعتراضات رہتے ہیں ان کے ذہن کے اندر کہ کہاں سے لا رہا ہوں گا اتنا بول کے۔ جدہ کے 2016 تک جتنے لوگ جدہ میں تھے، بے شمار لوگ، ان سے پوچھئے کہ یا سب سے اچھا مسختی صاحب مرحوم کے داماد ایاز بھائی زندہ ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، ان کی شاداب ہوٹل تھی، انہوں نے ہوٹل کا پورا ہال ہمارے حوالے کر دیا تھا، جب چاہے جس عالم مفتی کو بلاتے بلائیے، کام کیجئے، کبھی چارج نہیں کیا انہوں نے ہمارا، لیکن پھر بھی خرچے تو بہت آتے ہیں۔ تو جدہ کے رہنے والوں سے پوچھئے کہ جدہ میں سوشو ریفارم سوسائٹی کے کتنے پروگرام ہوئے، کس لیول کے پروگرام ہوئے، اور کس نے فنڈنگ کی، ایک نے بھی۔ جدہ کا کوئی ایک آدمی گواہی دے دے بس، سوائے ہمارے خاندان کے یا 2-4 لوگ جو سوشو ریفارم کے اسٹیبلشمنٹ سے ڈے 1 سے ساتھ ہیں، ایک خاندان کی طرح، کہ خاندان کا معاملہ ہے تو سارے مل کے کنٹریبیوٹ کر لیتے ہیں، 2-4 لوگ، زیادہ نہیں، کسی سے لینے کا سوال نہیں۔ تو جب سے لے کر آج تک کلکتہ میں، بنگلور میں، کہاں نہیں ہوئے ہمارے پروگرام، ہمارا ویڈیو دیکھیے، فیس بک دیکھیے، انسٹاگرام دیکھیے، آج تک کسی نے سوال نہیں کیا، لیکن اس موقع پہ یہ سوال، اس کے کچھ معنی ہیں۔ وہ دوسرا مسئلہ ایک اور ایک یہ بھی ہے کہ خاص طور پر لاک ڈاؤن کے بعد جب لوگوں کی فائنینشیل کنڈیشن بہت زیادہ ٹائٹ ہوگی، اب ایک 10-15 ہزار روپے کا بھی کوئی جلسہ کرے تو کتنے لوگوں سے چندے کے مانگنے پڑتے ہیں، آپ کو اندازہ ہے اچھی طرح سے۔ ناگوار لوگوں کو اگر وہ 5,000 روپے جیب سے دے دے تو مہمان خصوصی بنانا پڑتا ہے، آپ کو صدارت دینی پڑتی ہے آپ کو۔ اب یہ لوگوں کے لیے یہ جلسہ اتنے لاکھوں کا ہے، دیکھیں یہ ایک ٹیم ورک تھا مکمل طور پر، اتنی بڑی ٹیم آئی تھی، لیکن اس کو ٹھہرانے کے لیے یقیناً 5 اسٹار ہوٹل کی ضرورت تھی، لیکن بھائی خواجہ بابر، اللہ تعالیٰ ان کی کمائی میں برکت دے، انہوں نے اپنا پورا ولا آفر کر دیا اس کے لیے۔
صرف مولانا کا ٹکٹ ہم کو لگانا پڑا، ادروائز باقی پنجاب پولیس کی وہ ان کی اپنی ذمہ داری تھی. اور پھر پبلسٹی کا ڈپارٹمنٹ ابو احمد صاحب کا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کوئی خرچ کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ پرسن ٹو پرسن جو انفرادی طور پر کام ہوا ہے، غیر معمولی کام ہوا ہے. این آر آئی دمام عبد القدیر صاحب، منگل ہاٹ کے جناب حامد علی صاحب، مسعود علی صاحب، اور فوزیہ بیگم، عاصمہ مسز عاصمہ، اور عرشیہ اسرار، ان تمام لوگوں نے جو انفرادی طور پر غیر معمولی محنت کی ہے اور سوشل ریفارم سوسائٹی کی محبت میں کی ہے، کوئی تنخواہ نہیں لی لوگوں نے. اور خاص بات تو یہ ہے کہ میں ان تمام ائمہ کرام کا، مساجد کی کمیٹیوں کے ذمہ داروں کا دل سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے اعلانات کیے، جن کی وجہ سے مساجد میں اعلانات کیے، خطبوں میں اعلانات کیے، جس کی وجہ سے صرف حیدرآباد سے نہیں، آپ نے دیکھا کہ مہاراشٹرا، کرناٹک، آندھرا، تلنگانہ کے کئی علاقوں سے الحمدللہ کافی لوگ آئے. ہاں، پھر اتنے بڑے ہزاروں کے مجموعے میں ساؤنڈ سسٹم LED کا بہت بہت اہم اور مہنگا افیر ہے، مگر ایم ایس ایجوکیشن کے پاس آلریڈی سسٹم پورا موجود تھا، انہوں نے لگایا، نکال لیا، اس میں کوئی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. پانی ہم بھول گئے تھے، لیکن عین وقت پہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، بھائی عبدالعظیم صاحب کو انہوں نے 10,000 بارڈر کا انتظام کر دیا. اور یہ جو والنٹیئرز دیکھیں نا آپ نے، اتنے لوگ ہم سے پوچھے بھائی یہ والنٹیئرز کہاں سے لائے آپ نے؟ بھائی یہ پورے IT انجینئرس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اس میں گریجویٹس ہیں، اس میں پورے انتہائی مخلص ترین لوگ جو سوشل ریفارم سوسائٹی کے ساتھ کئی زمانے سے لگے ہوئے ہیں. اور سب سے اہم یہ ہے کہ فرمان بھائی جو سارا فاؤنڈیشن کریم نگر کے ذمہ دار ہیں، وہ تو ہماری سوسائٹی کے ساتھ کب سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی پوری ٹیم نے ہمارے ساتھ کام کیا. بھائی تاج الدین انصاری صاحب جو پبلسٹی میں، رابطے میں، یہ بہت اہم کام کیے ہیں. بھائی دیکھیے دراصل کیا ہے، سائیکالوجی سمجھیے آپ، ہمارے لوگوں کی جو سائیکالوجی ہوتی ہے نا کہ اتنا پیسہ خرچہ ہوا، کہاں سے آیا، کتنا بچایا ہوں گا، یہ جو ذہن میں چل رہا ہے نا ان کے، کتنا بچاؤں گا، کہاں سے لایا ہوں گا، اس سے لایا ہوں گا، اندازے قائم کر رہے ہیں ان سے لایا ہوں گا. بھائی جدہ سے لے کر، جدہ کے NRIs آگے بڑھیں، بتائیں کہ جدہ کی سینکڑوں محفلیں ہیں، کون خرچ کرتا تھا، کہاں سے آتا تھا پیسہ. یہاں پر کتنے پروگرام، ساس ہو تو ایسی، مرد ہو تو ایسا، ریڈ روز کا پروگرام جس میں خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے صدارت فرمائی تھی، ایسے بے شمار جلسے لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہیں. اس وقت کبھی یہ سوال نہیں اٹھا اچانک یہ کیوں اٹھا. کچھ لوگ یعنی کہ ہزاروں لوگ دیکھیں اس پروگرام کو ویڈیو پر، آن لائن، لیکن چند ایک ذہن گندے جو ہیں نا، یہ لوگ کون ہیں، ان کی وجہ سے ساری گندگی پھیلتی ہے. وہ یہ ہے کہ چائے پینے جاتے ہیں، چائے پیتے ہوئے سوچتے ہیں کہ یار 5-6 روپے کاسٹ ہے چائے کی، انہیں 20 روپے میں بیچ رہا، روز کے 1000 چائے بیچتا ہوں گا، کتنا کما رہا ہوں گا. نہیں، شاورما کھاتے ہیں، جا کے شاورما کھاتے ہوئے سوچتے ہیں کہ شاورما کی کاسٹ پرائس تو 20-25 روپے ہے، لیکن انہیں 100 روپے، 100-150 روپے میں بیچ رہا، کتنا کما رہا ہوں گا. نہیں، یہ کون کتنے کما رہا، کہاں سے لا رہا، یہ جو مینٹالٹی ہے نا، دراصل اس کا پرابلم ہے. ادروائز جہاں پر خلوص نیت ہو، جہاں للہیت ہو، یہ کوئی پہلا پروگرام نہیں ہوا، سینکڑوں پروگرام پورے ہندوستان میں ہو رہے ہیں، بنگلور میں، کلکتہ میں، پٹنہ میں، کتنی مقامات پہ. ہمارا ویڈیو دیکھیے، ہمارے فیس بک دیکھیے، ہمارے یوٹیوب دیکھیے گا. تو خیر بھائی خرچہ ورچہ کچھ بھی نہیں ہوا، ہماری جیبوں سے تو کچھ بھی نہیں گیا. الحمدللہ ایک ٹیم ورک تھا جس میں سوشل ریفارم کے وہ انتہائی مخلص ترین لوگ جو ڈے ون سے ہمارے ساتھ ہیں، میرے اپنے خاندان والے ہیں. ہم سب اپنی ذمہ داری سمجھ کے گھر کی شادی میں جس طریقے سے کر دیتے ہیں، ہم لوگ ویسے کرتے ہیں. چندہ آج تک کسی نے نہیں کیا. کوئی ایک NRI ہے تو کوئی ایک لوکل آدمی ہے، بتائیے آ کے چندہ دیا ہے ہم نے بول کے. ہاں، چند ایک لوگ نہیں دیے جس میں ذکر کرنا چاہوں گا. ایک خاتون ہیں، پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی ہیں جی، اور اتفاق سے آپ کے فلک نما میں پڑھاتی ہیں وہ جی. اور انہوں نے بے انتہا خلوص کے لکھا کہ علیم سر آپ نے جو کام کیا ہے وہ اتنا اچھا کام ہے کہ میں چاہتی ہوں میری طرف سے میری استطاعت کے مطابق تھوڑا کنٹریبیوٹ کروں، یہ 500 روپے قبول کریں. بلکہ اس نے لیڈیز کے سیکشن میں وائف کے حوالے کر کے گیا. لوگوں کو اعتراض شادی خانے پہ ہے. کئی بار وہ شادی خانے میں جا کے کھانے کھا کے آئے، لیکن اس وقت ان کے ذہنوں میں سوال نہیں آیا یہ شادی خانہ کس کا ہے، کس کمائی کا ہے. لیکن اس پروگرام پہ صرف کیچڑ اچھالنے کی نیت سے جو سوالات کیے گئے ہیں، بھائی سب سے پہلے تو شادی خانے کے مالک اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اور اس کے جتنے ذمہ دار ہیں، مینیجرز ہیں، ان تمام کی شرافت اور عظمت کا میں کیا بتاؤں آپ کے سامنے کہ ان کو معلوم تھا کہ ہمارے مشن سے ان کے بزنس پہ ایفیکٹ پڑتا ہے. اس کے باوجود انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک بہت بڑی سماجی برائی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، ہماری طرف سے ہر قسم کا تعاون ہے. اس سے پہلے ریڈ روز میں جو پروگرام ہوا تھا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی صدارت میں، اس وقت بھرپور تعاون دیا تھا. اب لوگوں کا یہ کہنا کہ شادی خانے میں کرنے کی کیا ضرورت تھی، مسجد میں کیوں نہیں کرے، ہال میں کیوں، کسی میدان میں کیوں نہیں کرے.
بھائی کہاں اویلیبل ہیں؟ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے نا یہ چیزیں پاسبل نہیں ہیں. جو چیز پاسبل تھی وہ ہم نے لے لیا. تو اس میں ایسی کوئی برائی نہیں تھی. پھر سب سے بڑا مسئلہ تو ہے کہ بارش کا موسم ہے, بارش کی فورکاسٹ نہیں کی جا سکتی. تو کم از کم اگر بارش بھی ہو جائے تو آپ نے دیکھا کہ 5-6 ہزار جو لوگ تھے, اگر بارش ہو جاتی تو آپ سوچیے کہاں جاتے تھے. تو بہرحال جگہ کے تعلق سے جو اعتراضات ہیں, یہ اعتراضات صرف اعتراض برائے اعتراض. علیم صاحب, ایک اور کنٹروورشل کوشچن اور ایک اعتراض جو اٹھا ہے کہ آپ نے کہا کہ 90% یعنی 90% مسلمان حرام خور ہیں, تو اس سلسلے میں آپ کا کیا؟ نعوذ باللہ, میں اپنی امت یا میرے امت کے بھائیوں پہ اتنا بڑا الزام لگاؤں کہ 90% حرام خور ہیں. 90 تو چھوڑیے, 0.9% بھی اگر میں کہوں تو یہ میری آخرت برباد کرنے والی چیز ہے. میں بدگمانی کرنے والا کون ہوتا؟ لیکن یہ جو کنٹروورسی آپ نے صحیح کہا, کنٹروورسی پیدا کی گئی ہے. ایک اچھا شعر یاد آ رہا ہے مجھے زکا صدیقی کا, کچھ بے حسی ہے اور کچھ نازک مزاجیاں, میں نے تو پھول پھینکا تھا پتھر لگا اسے. تو میں نے یہ ایک نہیں کئی موقعوں پہ کہا ہے, کیلکولیشن کر کے بتایا ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں 20-20 لاکھ 40-40 لاکھ 50 لاکھ یہ جو خرچ کر رہے ہیں بے دریغ, یہ 5 to 10% ہے, صرف 5 to 10. باقی جو 90% ہیں وہ بیچارے مجبور ہیں اس ماڈل کو جو یہ لوگ قائم کر رہے ہیں اس کو اڈاپٹ کرنے پہ مجبور ہیں, ورنہ ان کی بیٹیوں کا اٹھنا مشکل ہے. وہ فقیر ہو, وہ پان کے ڈبے والا ہو, چاہے جو بھی ہو, مڈل کلاس. سب سے زیادہ کرش ہو رہے ہیں یہ NRIs جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں. لیکن یہ بیچاروں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ پوری زندگی جوانی چکلے لگا دینے کے بعد 30 لاکھ 40 لاکھ بچا کے لائے 2-3 بیٹیوں میں ختم. یہ 90% لوگ ہیں جو ان 10% لوگوں کی وجہ سے کرش ہو رہے ہیں. پورے پروسٹیٹیوشن کا, چیٹنگ کا, ڈیٹنگ کا, یہ سارے ان کے اکاؤنٹ میں ہے 10%. اور اب یہ جو 10% کروڑوں روپے لاکھوں روپے خرچہ بھی کر رہے ہیں, ان میں سے 90% وہ ہیں جن کی آمدنی حرام کی ہے. یہ میں نے کہا ہے وہ اس طریقے سے کہ میجورٹی آف دا ناٹ آل, میجورٹی آف دا بلڈرز, کانٹریکٹرز, ڈاکٹرز, اسکول کے اونرز, کالجز کے اونرز, ایسے جتنے کیٹیگریز ہیں آپ دیکھیے, خاص طور پر ریئل اسٹیٹ میں چیٹنگ دھوکہ پورا یہی ہے. ہاں 90%. 10% لوگ ان کی حلال کا آمدنی ہے پوری, ان کے والدین کی وراثتیں ملی ہوئی ہیں. یہ میں نے یہ کہا, لیکن اس کو ٹوسٹ کر کے انہوں نے کہا کہ پوری امت کے 90% حرام خور ہیں. تو بھائی کیا میں کیا کر سکتا ہوں. جی علیم صاحب, ایک اور اعتراض, ایک اور الزام آپ کے اوپر کہ آپ نے کہا کہ مسلمانوں میں پروسٹیٹیوشن اور ڈرگس بہت زیادہ ہیں. یہ تو آبزرویشن کی چیز ہے, میں نے ضرور کہا ہے, لیکن میں نے کسی کو کوٹ بھی کیا ہے. لیکن وہ کوئی ایسا پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ اس کو ایشو بنایا جائے. ایک بہت اچھے انسان دوست کی طرح انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کے قوم میں آپ لوگ یہ کیجئے, یہ رات کے 11 1 2 بجے تک یہ باراتیں نکالنا, یہ کرنا, یہ فضول کام کرنے کے بجائے کچھ یہ کیجئے. تو لیکن میں آپ کی اٹینشن دوسری طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر پروسٹیٹیوشن یا ڈرگس اگر ہیں تو کس بنیاد پہ کہا ہوگا ہم نے. اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی, آپ پڑھتے ہی ہیں اخبارات, آپ کی پاپولیشن اگر 15% 20%, لیٹ اس ناٹ آرگیو اباؤٹ دیٹ, سے 20%, اوکے, تو آپ کا کرائم ریشو بھی 20% ہونا تھا. اگر آپ کے جیل میں جائیے, مثال کے طور پر چنچل گڑا جیل ہے, ہم کو کاؤنسلنگ کے سلسلے میں بلایا جاتا ہے, وہاں بھی 1500 انہیبیٹنٹس ہیں اندر, 1500 ریسیڈنٹس ہیں جیل کے اندر. تو 1500 میں 20% کا مطلب یہ ہے کہ 300 لوگ آپ کے ہونا چاہیے اصولاً. آپ کے لوگ 700 اور 800 کے بیچ میں ہیں, 50% پورے. یہ ریشو بنگال میں بھی ہے, مہاراشٹر میں بھی ہے, آپ کہیں بھی جائیے. ہاؤ کم؟ MJ اکبر انڈیا ٹوڈے کے پرانے ایشوز میں دیکھیے, جب تک وہ انڈیا ٹوڈے سے تھا,
ان کا ایک آرٹیکل یہ ہے کہ بامبے جیسی جگہ پہ پراسٹیٹیوٹس کی تعداد 2 لاکھ میں 1 لاکھ مسلمان ہیں. وائی؟ اس نے ریز کیا کوشچن، ہاؤ کم اے کمیونٹی ہو کانسٹیٹیوٹس اونلی 15% آف دی ٹوٹل پاپولیشن کین افورڈ ٹو گیو 50% پراسٹیٹیوٹس؟ کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ ٹائمس آف انڈیا یا ہندو میں بھول گیا، لیکن آپ کے فلک نما کے صحافی ہیں، بہت مشہور صحافی ہیں، انہوں نے لکھا تھا 500 ویمن برقع کلیڈنگ ویمن گو فار پراسٹیٹیوشن فرام اولڈ سٹی ایوری ڈے. اس وقت غصہ نہیں آیا آپ کو؟ اب یہ خالی مسلمانوں میں سب سے زیادہ اس پہ، بھائی اس کا معاملہ غیرت سے بھی ہے، حمیت سے بھی ہے. آپ کو اس وقت غصہ نہیں آتا جب آلموسٹ ڈیلی 1-2 واٹس اپ ایسے آ رہے ہیں کہ فلاں مسلمان لڑکی کورٹ میرج کر رہی ہے، ہمارے این آر آئی تو آرڈر بھیجتے ہیں وہاں سے، فرمان جاری کرتے ہیں کہ فوری آپ لوگ جا کے بات کیجئے اس کے باپ سے. آپ کو فارورڈ کرتے خود آپ کو خیال نہیں آ رہا. ڈیلی مرڈر کا ایوریج سٹی میں، آپ سیاست اخبار کا یا کرونیکل اخبار کا کرائم رپورٹ پیج دیکھ لیجئے، آپ کو خود پتہ چلے گا کہ اگر 5 مرڈر ہو رہے ہیں تو 3 مرڈر آپ کے لوگوں کے ہیں. اور جو مرڈر جن سرکمسٹانسز میں ہو رہے ہیں، آپ پڑھیے، اب عقل کام نہیں کر رہی کہ مسلمان ایسا ہو سکتا ہے کیا. اب جیسے کل کا واقعہ ہے کہ کسی غنڈے کا، کوئی مینٹل کے نام سے مشہور تھا، اس نے دشمنی میں، جس سے دشمنی تھی اس کے بچے کے ساتھ اس نے لوطیت کی بدلہ لینے کے لیے، اور اس کے بعد اس نے اس کو مروا ڈالا. جتنے مرڈر ہو رہے ہیں وہ مرڈر کے اندر مارنے والا مرنے والا دونوں شراب پی رہے تھے، شراب پیتے پیتے لڑ پڑے، یا ایک کو شراب پلائی گئی. آپ اتنے شرمناک واقعات پڑھ کے ابھی مزید آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کو دلیل کی بولیے میرے کو. پراسٹیٹیوشن ابھی پچھلے 2 ہفتے پہلے ایک پب پہ ریڈ ہوا پولیس کا، اندر سے سارے پراسٹیٹیوٹس نکلے. وہ پب کے اونرز میں سے 4 نام مسلمانوں کے ہیں. آپ اخبار نہیں پڑھتے، اس کا مطلب ہے آپ لوگ یہ دیکھنے نہیں چاہتے. اس طرح کے ایشوز قوم کو یہ احساس دلانے کے لیے، دیکھو ہم تمہارے قوم کے، ہم تمہاری جھوٹی شان کے لیڈر ہیں، ہم اس جھوٹی شان کو باقی رکھیں گے. بھائی فیکٹس کی بات کرو، آپ کی قوم کدھر جا رہی ہے یہ دیکھو. پوری قوم آٹو والے کی سٹی کے جس حصے میں جا کے کھڑے رہیں گے آپ، آٹو والے پورے مسلمان ملیں گے. جس سگنل پہ کھڑے رہیں گے، سگنل اگر ریڈ ہوا تو فقیروں کی فوج پوری جو ہے وہ آپ کی قوم کی آتی ہے. ہم کیوں آنکھیں چرا کے زبردستی جھوٹی شان وہ کر رہے ہیں ہم لوگوں کی؟ یہ پوری بات کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اینڈ آف دا ڈے یہی کہنا چاہتا ہوں، یہ شادیاں ہیں جو برباد کی ہیں آپ کو. آپ کے باپ، آپ کے داداؤں نے ہماری پھپھوؤں کی شادی میں سب کچھ چکلے لگایا، ہمارے ناناؤں نے ہماری خالوں کی شادی میں سب کچھ ختم کر دیا. پھر ہمارے اباؤں کا زمانہ آیا تو جو بھی تھا وہ پورا بڑی آپاؤں کی شادیوں میں گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ کی آئندہ آنے والی نسل کے پاس بیچنے کے لیے کیا ہے؟ پڑھائی ہے ہی نہیں لڑکوں کے اندر. ڈیورس ریٹ 1%، اسٹرینج ریلیشن شپ سپریشنس 60%. اب آپ بولیں گے جی اس کی وہ لا کے دیجئے، دلیل لا کے دیجئے، سروے رپورٹ لا کے دیجئے. ارے آپ کے آنکھیں کھلی ہوئی نہیں ہیں کیا؟ آپ اپنے گھر کی گھر کے شروع سے لے کے گلی کے اینڈ تک جا کے ایک سروے کر کے آؤ. اگر وہاں پر 10 گھر ہیں تو ان 3 گھروں کے اندر، 4 گھروں کے اندر کم از کم جھگڑے اتنے شدید ہیں کہ سپریشن کے قریب ہیں. آپ کو سروے کرنا نہیں آتا ہے؟ یہ شادیوں کے سسٹم کو جب تک کہ نبی کے طریقے پہ نہیں کریں گے، ڈرگس رکنے والے نہیں ہیں، گانجا رکنے والا نہیں ہے. یہ چیزیں اور بڑھتی چلے جائیں گی. اور پھر وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا فرمان تھا بالغ ہونے کے بعد اگر کفو مل جائے تو پہلے نکاح، بعد میں کیریئر. لیکن جب ہم نے سسٹم کو الٹ دیا ہے تو لڑکا 28 29 30 سال تک یہ شادی نہیں کر سکتا جب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو. مجبوراً لڑکیاں بھی وہی عمر میں پہنچ رہی ہیں. پھر جب لڑکے کے لیے اس کی ماں بہو کو تلاش کرے گی تو آپ یہ بتائیے 28 29 سال کی لڑکی کو لائے گی یا 20 22 سال کی لڑکی کو لائے گی؟ یہ 28 29 کی کہاں جائے گی؟ پراسٹیٹیوشن بہت پرانا، بہت ہی بھونڈا، بہت ہی بھدا لفظ ہو چکا ہے. اب یہ ماڈرن ہو کے سویلائزڈ ہو گیا ہے. اب پراسٹیٹیوشن نہیں بولتے اس کو لیو ان ریلیشن شپ بولتے ہیں.
just chatting. Oh, he's my friend only. Friendship, okay, friendship, it's okay. सिर्फ चैटिंग हो रही है, डेटिंग हो रही है तो वही ना भाई. अगर मैंने प्रोस्टिट्यूशन कह दिया तो इतना गुस्सा क्यों आ रहा? चैटिंग है तो अच्छा ठीक है, चैटिंग है सिर्फ, ये मसला है. ये जहेज को बंद नहीं करेंगे तो ये तो बढ़ने वाली चीज़ें हैं. जी अलीम साहब, एतराज़ात जो कर रहे हैं आप, उनमें आपके दोस्त भी हैं, फिर भी ये एतराज़ात की वजह समझ में नहीं आती. समझ में तो मेरे भी नहीं है. घर से दुश्मन भी नज़ारे को तड़प कर निकला, मेरे हर ज़ख्म से एक दोस्त का खंजर निकला. एक्चुअली मैं जो समझता हूँ, निशाना मैं नहीं था, निशाना कुछ और था. जो मेरे कंधे पे बंदूक रख के चलाए तो रहे हैं, लेकिन अचानक अच्छा एक ही इशू के ऊपर पूरा सिटी बोल रहा है. चंद एक ज़्यादा नहीं है, 6000 ऑडियंस थी सर, 1.5-2 लाख से ज़्यादा लोग पूरे वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन देखे, और जो कमेंट्स हैं वो तो हज़ारों में हैं. लेकिन होता क्या है, ये फितरत इंसानी है कि एक गंदी मछली होती है पूरे तालाब को गंदा करती है. वैसा ही जितने अच्छे तासुर लिया लोगों ने, लेकिन शरीफ लोगों का एक मसला ये है कि ना वो कमेंट करते हैं, ना वो रिएक्शन बताते हैं. ये तो शरपसंदी होती है, ये लोग कमेंट्स लिख के वो करते हैं. तो मेरा ऐसा ज़ाती ख्याल है. लेकिन मैं ये चीज़ इसलिए भी कहना चाहूँगा, ज़रूर कहना चाहूँगा कि क़दरदानी करनी चाहिए हमको एक दूसरे की, जो अच्छे काम कर रहे हैं. इसका निशाना नंबर 1 एक्चुअली थे शाही इमाम साहब. शाही इमाम साहब की शख्सियत क्या है साहब. एक आदमी ने तहरीक ख़त्म नबूवत के यानी कि खादियानियों के ख़िलाफ़ जो मूवमेंट चलाए थे उन्होंने, उनके वालिद उनके चचा वगैरह मिलके 4 साल वो आदमी जेल में रहा. उनकी किताब भी है इसके अंदर. उनके ऊपर कई कातिलाना हमले हो चुके हैं. वो वाहिद आदमी हैं जो चंद एक, जैसे मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, सलमान नदवी साहब वगैरह हैं, चंद एक लोग जो लिफाफे के लिए नहीं आते आपके पास, उनको हक़ बात बोलना है वो बोल के जाते हैं, चाहे किसी के ख़िलाफ़ पड़ेगा. उनमें से वो एक हैं. फिर मैं बयान नहीं कर सकता आपका जिस करेजियसली वो करते हैं, बयानात देते रहते हैं अपने. अब दूसरा अबू अहमद साहब, लोग जो है ना इतनी कोशिशों के बावजूद उनको 250, 300, 400 से ज़्यादा के व्यूज़ नहीं मिलते. ना उनकी चैनल को मिलते हैं, ना उनकी स्पीच को मिलते हैं. लेकिन ये बंदा दिन में कम से कम 15 पोस्ट अपलोड करता है, और 15 के 15 बाज़ों को हज़ारों लाखों में चले जाते हैं. टारगेट अबू अहमद है. भाई ठीक है, कंपटीशन कीजिए, मार्केट है ये, अल्लाह ने हर एक का मक़सूम लिखा है. लेकिन अबू अहमद के ख़िदमात का आप तसव्वुर नहीं कर सकते. आप अगर बहुत सारे दूसरे कर रहे होंगे काम, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन बाज़ काम ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है. जैसे तिलिस्मिया के एक पेशेंट की ज़िंदगी बचा के बताइए आप. गांव से पैसे के मोहताज लोग आ रहे हैं सिटी में, और खाना नहीं है, पानी नहीं है. उनके खाने का इंतज़ाम, उनके पानी का इंतज़ाम, प्लस फ्री ब्लड. चंद्रकांत अग्रवाल वगैरह के साथ इन्होंने हिंदू मुस्लिम की कोई तफरीक के बगैर वो काम किए जा रहे हैं. आराम घर में ओल्ड एज होम मैं पर्सनली विज़िट कर चुका हूँ. यानी कि लोगों की हैदराबाद की तहज़ीब आपको वहाँ नज़र आएगी. जाके देखिए कि कितनी गिर चुकी है कि लोग अपने माँ बाप को बुढ़ापे में इस तरीके से छोड़ के भाग रहे हैं गेट से. वो आदमी केयर कर रहा है उनकी. फिर दूर दराज मुकामात पे जो मस्जिदों की बाज़ाबात कारी है, जो मस्जिदें वीरान कर दी गई थी, आपको पता नहीं है कि सिटी में कितने मार के फेंक दे रहे हैं ऊपर. अगर आप ऐसे केसेस को फॉलो अप करें तो वो आदमी अपनी जान का रिस्क, 1-2 नहीं है साहब. अबू अहमद को टारगेट बना के जो कुछ किया जा रहा है ना, बखुदा ये हसद और जलन है और कुछ भी नहीं है. या फिर तीसरा टारगेट जो था वो अब्दुल लतीफ़ खान साहब. क्यों तकलीफ हुई नहीं मालूम मुझे. तो एक वाहिद आदमी एक इंस्टीट्यूशन के ज़रिए कितने हज़ार लोगों की रोज़गार पैदा कर दिया, टीचर्स की, वॉचमैन की, और फिर उसके अलावा कई डिपार्टमेंट्स हैं. और वो स्कूल मैंने खुद जाके विज़िट किया है. मैंने तो ऐसा स्कूल हिंदुस्तान में नहीं देखा जहाँ पर अभी 13 साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट की एक टीम है जो सिर्फ बच्चों के मेंटल प्रॉब्लम्स का वो करती है. कोई भी नहीं है हैदराबाद में ऐसा. और ये प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रहे हैं? आप मिलिए टीचर से.
گھر کے اندر جو بچے اپنے ماں باپ کو لڑتے دیکھ رہے ہیں ان کے منٹل پرابلمس کیا ہیں. گھر کے اندر جو موبائل کی آزادی ہے جو اس سے گندگی پھیل رہی ہے اس کی وجہ سے کیا کیا ہو رہا ہے وہ لوگ ٹریٹ کر رہے ہیں. تو سبھی جلس. پھر ان لوگوں کا معاملہ ہے ابو ایمل کی خاص ایک بات جو اچھی لگتی ہے مجھے اس کے ڈیلی کم از کم 2 to 3 وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ٹیلنٹس ہے اور ابو ایمل ان کو آگے لے کر آ رہے ہیں. جبکہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر ایک اچھے اسپیکر ہیں تو خلاص اب آپ کی آرگنائزیشن میں آپ کے علاوہ کسی کی اسپیچ نہیں جائے گی جب تک کہ آپ مریں گے نہیں تاحیات سے رہیں گے. جبکہ ابو ایمل خود بیچارہ خود تقریر نہیں کرتا لیکن اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے تو وہ پوری کوشش کر کے آپ کو آگے لاتا ہے. یہ بہت بڑی سروس ہے قوم کے لیے. ٹارگیٹ کوئی اور تھا صاحب میں نہیں تھا آ گیا اتفاق سے زد میں. اور جہاں تک جناب لطیف خان صاحب کا تعلق ہے ہمارے لیے عزیز تر وہ اس لیے ہیں کہ ہمارا مشن ان کا مشن ایک ہی ہے. انہوں نے اپنی بچیوں کی جیسے شادی کی بیٹوں کی شادی کی. اب اگر بیٹی کی شادی کر کے دینے کے بعد اس کے سسرال والے کچھ اور طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی. اب رہا بعض لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ وہ ایسی شادیاں اٹینڈ کرتے پھرتے ہیں برابر اٹینڈ کرتے ہیں جو غیر شرعی ہے. ارے آپ نے آخری جو پنجاب کے شاہی امام صاحب نے جو اقرار نامہ یہی اقرار نامہ ہے یہ اقرار نامہ جب انہوں نے لیا سب سے اقرار کروایا تو اس میں فرنٹ میں ابو ایمل صاحب تھے خان صاحب لطیف خان صاحب تھے. تو کیا یہ کافی نہیں ہے کہ انہوں نے عہد کیا ہے؟ نہیں آپ چاہتے ہیں کہ نہیں کل تک تم کھاتے رہے لہٰذا اب تم کو توبہ کا حق نہیں ہے تم آئندہ بھی کھاتے رہنا. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ تو پھر ان کے اسکول میں جتنے اب یہ چیز بولنے کی نہیں ہے تعریف کرنا نہیں چاہیے غریب بچوں کی جس طریقے سے مدد ہوتی ہے اس اسکول میں آپ جا کے دیکھیے وہاں پر بولتے نہیں وہ کرتے ہیں. تو یہ وجوہات ہیں جو بعض لوگوں کو نہیں اچھی لگتی میرا ایسا خیال ہے. علیم صاحب ایک اور اعتراض آپ کے اوپر یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک سوشل ایشو ہے اور آپ اسے ایک شرعی یا مذہبی ایشو کیوں بنا رہے ہیں؟ سب ہماری پوری زندگی شریعت کی بنیاد پہ ہے تو شادی بھی آٹومیٹکلی مذہبی ہمارا شرعی مسئلہ ہے. سوشل ایشو آپ کا کیا خیال ہے یہ سوشل ہے یا ریلیجیس اسلامک ہی ہے شرعی مسئلہ ہے؟ میرے خیال میں تو دینداری اور دنیا داری جیسا لوگ کہتے ہیں کہ دینداری اور بے دینی کہنا چاہیے ایسا. بالکل تو سوشل ایشو اور شرعی ایشو تو کوئی معنی ہی نہیں ہے. بالکل سوشل افیئرس اور سوشل ایشوز بھی دین کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. صاحب یہ سوشل ایشو نہیں ہے. سوشل ایشو غیر قوم کے لیے ہے جہاں جاتیوں میں اتنی جاتیاں ہیں کہ وہ اعلیٰ جاتی کی بچی کو ڈھونڈنے اعلیٰ جاتی کے لڑکے کو ڈھونڈنے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں. ہمارا نہیں ہے وہ ایشو. ہمارے لیے یہ حلال و حرام کا مسئلہ ہے. ہمارے لیے جائز ناجائز کا مسئلہ ہے. ہمارے لیے یہ غربت اور افلاس کا مسئلہ ہے. اسی کی وجہ سے ہوا ہے. جن لوگوں نے چونکہ مذہبی طبقے نے اس کی قیادت کی ہے اپنے ہاتھ میں لے کے رکھا ہے ان لوگوں نے باب النکاح سے نکاح کیسے ہوتا ہے ایک ولی ہو 2 گواہ ہوں مہر ادھار ہو نقد ہو کچھ بھی ہو لیکن یہ کہ ایجاب و قبول میں بول دیا اس نے کہ میں نے اتنے مہر پہ قبول کیا ہو گیا ہے. ان لوگوں نے نکاح کو مکمل باب النکاح سے نکالا ہے. باب الفتن اپلائی ہی نہیں کیا ہے اس کے اوپر. دعوتیں کھانا چاہیے اس کی ساری حدیثیں موجود یاد ہیں سب کو. پیٹ بھرنے کی حدیثیں پورے یاد ہیں لیکن وہ تمام حدیثیں جو ایسی دعوتوں کون سی دعوتوں میں جانا نہیں چاہیے کس دعوت میں میزبان کو تھپڑ مار کے آنا چاہیے وہ نہیں سناتے ہیں. یہ ہمارا حلال و حرام کا مسئلہ ہے. یہ جو نوالا کھا رہے ہیں دعوت میں جا کے آپ اس نوالے کی پوچھ ہونے والی ہے یہ حدیثیں نہیں بتائی گئیں لوگوں کو. دعوت قبول کرنا سنت ہے یہ تو بتایا گیا ہے لوگوں کو. رشتہ داری نہیں کاٹنا. ارے حضرت سعد بن ابی وقاص کی ماں کہتی ہیں کہ تجھے دودھ نہیں بخشوں گی اگر تو نے محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا. مصعب بن عمیر پرنس آف ہز ٹائم ان کے چچا نے جب ان کے کپڑے اتروا لیے آپ نے شاہی امام صاحب کی اسپیچ میں سنا نا یہ کہا کہ اگر تم محمد کے راستے پہ جانا چاہتے ہو تو یہ کپڑے اتارو جو تم کو تمہارے باپ اور دادا سے ملے ورنہ باپ دادا کی جائیداد میں تمہارا حصہ نہیں.
ارے وہاں تو رشتہ داریاں کاٹنے کا حکم ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں رشتہ داریاں نہیں کاٹے جا سکتی، کھانا نبی کی سنت کو قربان کیا جا سکتا ہے، رشتہ داری نہیں کاٹی جا سکتی. یہ پیور حلال و حرام کا مسئلہ ہے. تو علیم صاحب اگر یہ مسئلہ اتنا اہم اور مذہبی مسئلہ ہے تو پھر مدرسوں کے نصاب میں بھی اسے شامل ہونا چاہیے. حبیب صاحب یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے اس دور کی. مدرسے کے نصاب میں اگر یہ شامل ہوتا تو آج ہم کو اس میں اتنے گھنٹے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. نصاب کیا چیز ہے جس کو درس نظامی کہتے ہیں تمام مسلکوں کے اندر. یہ ملا نظام الدین صاحب آج سے اباؤٹ 300 ایئرس اگو جب لکھنؤ میں بھی اسلامی ریاست، اور ملا نظام الدین صاحب کے والد قطب شہید صاحب جو تھے وہ اورنگزیب کے دور کے ہیں. اس زمانے میں یہ جو نصاب بنایا گیا، ان حیدرآباد میں نظام نہیں اس وقت آئے تھے یا نہیں آئے تھے، لیکن قلی قطب شاہ، عادل شاہی وغیرہ کے بعد یہی سلسلہ تھا. مسلمان بادشاہ، لکھنؤ میں مسلمان بادشاہ، دہلی میں مسلمان بیٹا ہے، اور قاضی جتنے تھے وہ مسلمان. ان لوگوں کو فیصلے کرنے کے لیے طلاق کیسا ہو، خلا کیسا ہو، رضاعت کیا چیز ہے، وہ تمام مسائل جن کی عدالت میں ضرورت پڑتی ہے اس پہ انہوں نے نصاب بنا دیا. غسل کب فرض ہوتا ہے اگر اب میں سناؤں تو آپ کو معلوم ہے، یہ ویڈیو جو بچے بالغ نہیں ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. اگر غسل کے خالی احکامات سناؤں تو بچے بالغ ہو جائیں گے. اتنے ڈیپتھ کے اندر نہیں بیان ہوا تو نکاح کیسے ہونا ہے، نکاح کا خصی، نکاح کا احکامات ہی بیان نہیں ہوئے ہیں. یہ ہے اصل مسئلہ وہاں پر. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جو مہارانی جودھا بائی جو لے کر آئی تھی دین، مولویوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا اکبر کے دربار میں کہ یہ جہیز، یہ سانچک، یہ بدے، یہ تلوار لے کے بیٹھے ہیں، کوئی ہاتھ میں خنجر لے کر آ رہے ہیں، شملے عجیب عجیب راجپوتانہ شملے، یہ تمام چیزیں ہیں، تو جائز کیسا کریں؟ تو جائز کرنے کا طریقہ یہی تھا جو ابھی وہ مولانا کا بھی آپ نے ذکر کیا، مباح، خوشی سے کوئی کھلائے تو جائز ہے. اللہ کے نبی کو دف کی آواز پسند تھی بچوں کی، لہٰذا آرکیسٹرا، بینڈ، ڈی جے سب جائز ہوا. اللہ کے نبی کو کھانا کھلانا پسند تھا، لہٰذا شادی کے دن کا کھانا جائز ہو گیا، سانچک کا کھانا جائز ہو گیا، منگنی کا کھانا جائز ہو گیا. یہ ایشو ہے. نصاب میں اس وقت کے مسائل تھے، جس وقت لکھا گیا نصاب اس وقت یہ شادیوں کا اتنا بربادی کا منظر نہیں تھا، تو اس لیے نصاب میں شامل نہیں ہے. آج اجتہاد کی ضرورت ہے، لیکن وہ 300 سال پرانا سلیبس چلے گا اور آئندہ 3000 سال تک چلے گا. علیم صاحب آخر میں سوشل ریفارمز جس کو آپ نے قائم کیا ہے، اس کا سفر، اس کے اچیومنٹس اور اس کے ڈرا بیکس پر تھوڑا روشنی ڈالیے. سب یہ تحریک میں نے قائم نہیں کیا ہے. یہ ہماری جوانی کا زمانہ تھا جب سعودی عرب میں ہم پہنچے تھے. علماء کو خدمت کرنے کا بڑا ایک جنون تھا. تو اللہ نے موقع دیا، سب سے زیادہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور مولانا مجاہد الاسلام قاسمی صاحب یہ رابطے عالم اسلامی کے کاموں سے آتے تھے. لیکن دونوں کے اندر جو ایک کامن فیکٹر تھا وہ تھا شادیوں کے سسٹم کے اصلاح کے لیے دونوں بڑے پریشان تھے. تو ان کے ساتھ ان کو مکہ لے کے بھاگنا، مدینہ لے کے بھاگنا، ان کے پروگرام کروانا، یہ کروانے، ان کے ساتھ کافی وقت گزارنے کے بعد پھر سوشل ریفارم سوسائٹی کی تاسیس عمل میں آئی. اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ان کی صدارت میں پہلا پروگرام جدہ لطیف منی مارکیٹ سلطان عبداللہ صاحب کے گھر کی چھت پر پہلا پروگرام ہوا. وہاں انہوں نے یہ اسٹیبلش کیا. اور مجاہد الاسلام قاسمی صاحب آئے جو مسجد تعاون پاکستان ایمبیسی اسکول کے پاس تھا، انہوں نے وہاں پر ہمارے سوشل ریفارم سوسائٹی کے اس پروگرام میں شرکت فرمائی. اور اس کے کئی سال کے بعد خالد سیف اللہ رحمانی صاحب بھی تشریف لائے. اب وہ بات نکلی ہے تو میں بتا رہا ہوں. مجاہد الاسلام قاسمی صاحب کا مسجد تعاون جدہ میں ایک تقریر میں جب انہوں نے کہا تھا کہ اصل کمینے وہ ہیں، یہ لفظ غور کیجیے گا، اصل کمینے وہ ہیں جو خوشی سے دیتے ہیں اور خوشی سے لیتے ہیں. یہی جڑ ہے، دیکھیے آج کی یہی جڑ ہے. سارے مسلک آ کے یہاں متفق ہیں کہ باپ خوشی سے دے تو جائز ہے. یہ ہے سب سے بڑا دھوکہ. خیر، اس کے بعد یہ سلسلہ الحمدللہ چلا. پھر ہوا ہے کہ احمد الدین اویسی صاحب
سالار کے چھوٹے بھائی، ہم نے جب ان سے کہا کہ آپ اگر ایک جملہ بیان کریں لوگوں سے کہ بائیکاٹ کرو اسی شادیوں کا، تو انہوں نے کہا کہ جب تک کہ سارے علماء متحد ہو کے نہیں بولتے ہم نہیں کر سکتے یہ کام۔ جدہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ انڈیا پاکستان کے جمعیت العلماء اس میں شامل، اس میں بریلوی شامل، شیعہ شامل، اہل حدیث شامل، پورے علماء جمع ہوئے، تاریخی پروگرام ہوا، قرارداد لکھی گئی۔ پھر جب ہم نے قرارداد پیش کی احمد الدین اویسی صاحب کو کہ دیکھیے آپ کی خواہش تھی تمام علماء بولنا، تو آپ بولیں گے، یہ لیجئے ہم نے اپنا کام کر دیا، تو تب انہوں نے بھی کھڑے رہ کے اعلان کیا۔ اور اس کے بعد بے شمار پروگرام چلتے رہے۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ وہاں سعودی میں بیٹھ کے انڈیا میں کام کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے سعودی کے سمندر میں کنارے پہ کھڑے رہ کے پتھر مارنا۔ لہریں اٹھتی ہیں، اچھا لگتا ہے، لیکن وہ بیٹھ جاتی ہیں لہریں، اصل طوفان یہاں ہے۔ تو وہاں سے بیٹھ کر ہم نے کتابیں لکھی۔ شارٹ موویز کا میں نے ذکر نہیں کیا آپ کے سامنے، شارٹ موویز نے ہماری ملینس لوگوں تک پہنچی، اس نے بڑا کام کیا۔ پھر آرٹیکلز تو کنٹینیو چلتے رہے، دورے چلتے رہے پورے ملک کے۔ 2016 میں ہم نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اب ہم واپس نہیں جائیں گے سعودی عرب، یہیں رہیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہاں سے شروع کیا۔ تو ایک چیز حبیب صاحب بتا دوں میں کہ سائیکالوجیکل ہے کہ جب تک ہم آتے رہے وہاں سے ایک آدھ مہینے میں لوٹنے کے لیے، تو اس وقت لوگوں کا رسپانس جو وارم فیس کے ساتھ ہوتا تھا کہ بھئی باہر کے ہیں آپ، لیکن جب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اب واپس جانے والے نہیں ہیں، تو لوگوں کے چہرے چھوٹے ہو گئے کہ زمین آسمان کا فرق۔ پہلے جو لوگ کہتے تھے کہ آپ حاضر ہیں، آپ حکم کیجئے سرکار، بالکل ہم ساتھ ہیں آپ کے، اس کے جب انہیں پتہ چلا کہ نہیں اب تو ہم یہاں ٹک کے کام کرنے والے ہیں، تو ساروں نے منہ پھیرا۔ تو ایک بڑا تلخ تجربہ رہا وہ زندگی کا۔ لیکن پھر یہ سلسلہ یہاں پر لوکل علماء میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے بھرپور ساتھ دیا، رابع حسن ندوی صاحب۔ ہمارا یوٹیوب پہ ایک سیریز ہے اجماع، اس میں ایسے علماء جو ایسی شادیوں کے دعوت نامہ قبول کرنے کے خلاف ہیں، اجماع میں پورے وہ ملیں گے۔ ہم گاؤں گاؤں گئے، شہر شہر گئے، اور الحمدللہ رسپانس بہت ملا۔ اب آپ اس وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کامیابی کا ریشو کم از کم 10 to 20% ہے۔ وہ اس طرح سے کہ مہینے میں 10 رخے دعوت نامے آ رہے ہیں آپ کے پاس، تو اس میں 1 to 2 دعوت نامے وہ ہیں جو مکمل اسلامی شادی پہ ہیں، اور باقی جگہوں پہ ہمارا تذکرہ چل رہا ہے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ کہیں اشاروں، کہیں تبصروں میں رہتا ہوں، جہاں نہیں ہوں وہاں تذکروں میں رہتا ہوں۔ تو الحمدللہ بہت اچھا رسپانس ہے لوگوں، رسپانس کا ہے، اللہ کی مدد ہے، اس میں یہ میسج پھیل رہا ہے، اور ہمارے مخالفین کی وجہ سے زیادہ اچھا پھیل رہا ہے ماشاءاللہ سے۔ جب تک یہ باقی ہیں انشاءاللہ ہمارا مشن بہت ترقی کرے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی بات چیت ڈاکٹر علیم خان فلکی صاحب کے ساتھ، جس کا مقصد محض یہ تھا کہ جب برائیاں عروج پر آ جاتی ہیں، جب ایک سنت کا شیرازہ بکھیرتے ہوئے بدعت کو جو ہے عام کیا جاتا ہے، تو ایسے میں ہر کلمہ گو، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے اور جہاد کیا جائے۔ وہی کام ڈاکٹر علیم خان فلکی 25 سال سے کر رہے ہیں، لیکن اس پچھلے کچھ دنوں میں جو کنٹروورشل جو فلڈ آیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ایک بے چینی سی محسوس ہوئی کہ جب کوئی اچھا کام کیا جاتا ہے تو عوام کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، ایک کوئی تائید میں، کوئی مخالفت میں۔ تو ایسے حال و ماحول میں ہمارا اتحاد کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اعتراض کرنا اور اظہار رائے رکھنا اور اظہار رائے کی آزادی یہ سب کا حق ہے، لیکن اس کے کچھ اصول ہیں۔ اگر آپ کو کسی سے شخصی اختلافات ہوں تو آپ ڈائریکٹلی یا پرسنلی ان کو فون کر کے یا پھر ان سے بات چیت کر کے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، لیکن پبلک میں اس مسئلے کو لے کے آنا اور انتشار پیدا کر دینا اور 2 گروپس میں اور کئی گروپس میں تقسیم کر دینا، یہ ایسا ہی عمل ہے جس طریقے سے ہم کو جو ہے نا ایک دین کو کئی حصوں میں، کئی مسلکوں میں، کئی جو ہے جماعتوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا گیا، اور اتحاد کی کہیں پر بھی جو ہے امید نظر نہیں آتی۔ تو مقصد صرف یہی تھا
اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ پھر سے کوئی ایک کنٹروورشل پیدا کی جائے، پھر سے کوئی جو ہے نا ایک نیا شوشہ چھوڑ کر پھر سے ایک نیا سلسلہ شروع کیا جائے. بس مقصد یہی تھا کہ ہم کو ہماری زندگیوں کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر لانے پر ہی ہماری کامیابی ممکن ہے. ورنہ پھر آنے والی نسلیں، جیسا علیم صاحب فلکی نے کہا کہ آنے والی نسلوں کے لیے بیچنے کے لیے بھی کچھ نہیں بچے گا. تو ایسے حال و ماحول میں ہم کو اب ٹریک پر آنا چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آنا چاہیے. السلام علیکم. اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے.